अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जरियाब आरिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। ये लाल रंग क्यों है? कौन से खतरे की अलामत है आप? ये मुझे तो वैसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता आपको बहुत खतरा महसूस हो रहा है। कल आपने देखा नहीं कि रेड जोन में क्या कुछ होता रहा, पार्लियामेंट लॉजेस में जो हंगामा आराई होती रही। लेकिन एनीवेज आज बड़ा बस इत्तेफाक हुआ और मैंने ये सुर्ख जोड़ा पहन ली। और वैसे भी माशाल्लाह जुम्मा मुबारक है और जुम्मे के रोज तो वैसे भी कहा जाता है कि साफ सुथरा और नया लिबास आप पहने और अल्लाह ताला भी आपको उसका अजर देता है। तो आप भी तो देखें ना, शलवार कमीज और कोट शोट ये वो, बस मैंने कहा कुछ ना पूरी कुछ तैयारी के साथ। बिल्कुल ऐसे ही। जुम्मा मुबारक नाजरीन। और प्रोग्राम में आज जरा हम बहुत से मामला जब शेयर करेंगे तो सबसे पहले हम बात उसकी करेंगे जो है दुश्मन शरारतों से बाज नहीं आता, मस्तियों से बाज नहीं आता। वो भारत ही क्या, वो मोदी सरकार ही क्या, वो दुश्मन ही क्या जो बाज आ जाए। दर पे शिकस्त दी, भारत को एक बार फिर मुंह की अब खाना पड़ी। 9 मार्च इंडियन हुदूद से एक सुपरसोनिक, जिसे कल DGIS पर एक तेज रफ्तार शय पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुई और उस पर पाक फजाए के एयर डिफेंस सेंटर ने उसको मार गिराया। और इस पर हमने देखा कि DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने गुफ्तगू की और बताया कि 9 मार्च को 6:33 पर भारतीय हुदूद से एक शय यानी कि सुपरसोनिक पाकिस्तान की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की इसने, जिसे फौरी तौर पर हमने मार गिराया। अच्छा, इसके बारे में मजीद भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन कल DGISPR की जो गुफ्तगू एक टुकड़ा है जिसमें वो इस बारे में बयान करें कि किस तरह से भारत ने एक बार फिर से अपनी हुदूद से तजावुज करने की कोशिश की है, जरा वो गुफ्तगू आपको पहले सुनवाते हैं। Speed flying object was picked up inside Indian territory by Air Defense Operations Center of Pakistan Air Force. Pakistan Air Force continuously monitored the complete flight path of the flying object from its point of origin near Sirsa in India till its point of impact near Miachanu. Whatever caused this incident to happen, it is for the Indians to explain. It nevertheless shows their disregard for aviation safety and reflects very poorly on their technological prowess and procedural efficiency. Pakistan strongly protests this flagrant violation and cautions against recurrence of any such incident in future. गुफ्तगू आपने मुलाज़ा की जिसमें DGISPR ने डिटेल में बताया कि एक सुपरसोनिक प्रोजेक्ट था जो कि गैर मुसल्लह था। DGISPR ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की मज़म्मत करते हैं, लिहाजा भारत को वजाहत देना होगी। उन्होंने ये भी कहा कि वजारत खारजा इस मामले को हर मुतल्लिका फोरम पर उठाए। तो मेरे ख्याल से जो कल गुफ्तगू हुई है और जिस तरह से बताया गया है भारत की मज़मूम साजिशों के हवाले से, इस पर ना तो वजारत खारजा की तरफ से अब खामोशी रहनी चाहिए और फिर ये भी कि इस कदर इस बात को अक़वामी आलम तक और दुनिया तक पहुंचाना बहुत जरूरी हो गया कि भारत किस तरह से हर छुपे रास्ते के तरीके पाकिस्तान पर अटैक करने की या पाकिस्तान के बारे में उसके राजों को जानने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी जो अफवाज है वो किसी से पीछे नहीं है। एग्जैक्टली। और DGISPR ने इस मामले के अलावा भी एक बात की, उन्होंने कहा कि फौज को सियासत में न घसीटा जाए, न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल रहेंगे। एक बार फिर DGISPR की तरफ से ये वाज़ेह किया गया है, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें हम देखते हैं कुछ मुल्क दुश्मन अनासर हैं जो कि ऐसी गुफ्तगू करते हैं, ऐसी बात करते हैं, बार बार फौज को घसीटने की बात करते हैं सियासत में, लेकिन DGISPR ने इस पर फिर क्लैरिटी दी है। चलें बढ़ते हैं आगे, सियासती की बात करते हैं। जैसा ज़रिया आपने कहा, इससे पहले जब प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया जलसे का भी जिक्र हम कर रहे थे, तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ये कहा है जनाब के सोच वो ये रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद से एक पहले करेंगे जलसा जिसमें वो बताएंगे पूरे पाकिस्तान को, या बल्कि यूं कह लेते हैं कि पूरी दुनिया को या मुल्क दुश्मन अनासर को, मुल्क दुश्मन कुव्वतों को, कि ये है खान पर एतमाद, ये है वजीर आजम का एतमाद का वोट जो सड़कों पर नजर आता है। डी चौक बड़ा जलसा, इसका वो ऐलान कर रहे हैं। तो लेट्स सी एग्जैक्ट डेट क्या अनाउंस की जाती है, लेकिन इस पर खासी ट्विटर पर हम देख रहे हैं कि हलचल सी मची है, लोग लगता है तैयार हो गए हैं, पुरानी तस्वीर शेयर कर रहे हैं। पुरानी
تصویر بھی شیئر کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شعیب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گزشتہ روز جب مولانا فضل الرحمان یہ پارلیمنٹ لاجز کے واقعے کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے بغیر کسی مشاورت پی ڈی ایم کا سربراہ ہونے کے ناطے کا اعلان کیا اور کہا کہ جو بھی ان کے کارکنان ہیں کیونکہ مولانا پر یا ان کے انصار الاسلام کے جو کارکنان ہیں ان کے اوپر بڑے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں تو لہٰذا آپ کاروبار بند کر دیں, آپ شاہراہیں بند کر دیں, آپ ظلم کے پہاڑ جو ہیں وہ ڈھا کر اسلام آباد پہنچے. تو میرے خیال سے جو خان کے جلسے کی کال ہے جس کا ابھی تک یہ تعین نہیں کیا گیا تھا کہ وہ روز کون سا ہوگا, وہ تاریخ کون سی ہوگی, تو میرے خیال سے مولانا اپنے جو ورکرز ہیں ان کو موبلائز کرنے کی کوشش کرے. لیکن اس میں کیا ہوگا کہ ملک میں انارکی پھیلے گی, جو کارکنان ہیں وہ منتشر ہو جائیں گے اور مشتعل ہمیں دکھائی دیں گے. کیونکہ کل رات میں ہی 11 سوا 11 کے درمیان کچھ ٹی وی چینلز پر یہ ہیڈ لائنز بھی چلنا شروع ہو گئی تھیں کہ مولانا کے کارکنان نے مختلف شہروں میں شاہراہیں بند کرنا شروع کر دی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, اور یہ تو ذرا سیاسی گہما گہمی کی ہم بات کر رہے ہیں اور تحریک عدم اعتماد کے بعد کے ماحول کا ہم ذکر کر رہے ہیں, تو اس میں کچھ ملاقاتوں کا حوالہ بھی دیتے ہیں, کچھ وزٹس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب دورہ لاہور اس کا ذکر کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت سیاسی محاذ پر پر اعتماد ہے, مستحکم ہے. پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت سے فیصلہ کیا جائے گا. دورہ لاہور کے دوران وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے اراکین اسمبلی سے ملاقات کی ہے. اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کہا کہ حکومت کی کامیاب معاشی کاروبار دوست پالیسیز کی بدولت ملکی معیشت استحکام کی طرف گامزن ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملکی معیشت کا پہیہ چلنے سے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے. جنوبی پنجاب کے پسماندہ اور نظر انداز کیے گئے علاقوں کی ترقی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. مزید اپنی گفتگو میں وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ پنجاب میں صنعتی علاقوں کے قیام سے روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں. اور ملاقاتوں میں اراکین نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو صوبے بھر میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر خراج تحسین بھی گزشتہ روز پیش کیا. زبردست. چلیں اب بڑھتے ہیں آگے, کچھ اور خبریں شامل کرتے ہیں. میاں والی کا بھی ہے تذکرہ, اس کا بھی کرنا ہے. اگر گیسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں تو سنا مجھے بتائیے گا تو ہم اس پر آ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. میاں والی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں نومولود بچی کو سفاک باپ نے قتل کر دیا تھا. اس واردات کے بعد ملزم شاہزیب فرار ہو گیا. تاہم میاں والی پولیس اس وقت بڑی اسے کامیابی ملی جب جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزم کو ضلع بھکر سے قانون کی گرفت میں لایا گیا. لیکن آج ہم آگے چل کر بھی اس خبر پر بات کریں گے, لیکن سوچ رہے تھے کہ تھوڑا تذکرہ یہاں پر بھی اس کا ہم کریں. صرف یہ سوچ لیتے ہیں کہ اس بچی نے کیا سوچا ہوگا, اس بچی نے کیا کہا ہوگا. وہ کہتی تو ہوگی کہ میں 7 دن پہلے مارے جانے کے لیے پیدا ہوئی. اے 7 آسمانوں والے, اس نے ضرور کہا ہوگا, ضرور پکارا ہوگا کہ یہ دیکھو 7 دن بعد میں واپس بھی آ گئی ہوں. اللہ میاں مجھے نا بس 5 گولیاں لگی ہیں. کہا ہوگا اس نے کہ بس 5 گولیاں لگی ہیں. ایک ایک گولی کا ذکر بھی کیا ہوگا کہ اللہ میاں جو پہلی گولی تھی بہت گرم تھی, ٹھا کی آواز آئی تھی, وہ گولی دل میں لگی تھی اور پھر میں مر گئی تھی. اللہ مر رہے ہو, ایک گولی لگی تھی, چھوٹے سے دل میں بڑا سا سوراخ ہو گیا تھا اور میں مر گئی تھی. اس پہلی گولی سے مر گئی تھی, لیکن ایک گولی پر بھی اس نے اکتفا نہ کیا, اس کے بعد بھی گولیاں چلائی گئیں. سنا تو ہے, اس بچی نے کہا ہوگا کہ سنا تھا کہ پہلے کے باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. آج کے حالات کیا ہیں اللہ میاں, کیا ہو رہا ہے کہ پھر سے ماری جا رہی ہوں. اس وقت تو پستول ایجاد نہیں ہوئے تھے, گرم گولی تو نہیں لگتی تھی, اب گرم گولی لگتی ہے, جسم میں پیوست ہوتی ہے. کہا ہوگا شاید اس نے اماں ہوا لوری دو نہ مجھے. کہا ہوگا شاید کہ مجھے بابا آدم کے پاس جانا ہے. شاید یہ بھی کہا ہو کہ شکایت کسی کی نہیں لگانی, صرف یہ زخم دکھانے ہیں, صرف یہ گولیوں کے نشان دکھانے ہیں. ایک ایسا واقعہ ہے جو ہم سب کو رلا دیتا ہے. 7 دن کی معصوم بچات جس طرح اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا,
روزانہ ہم پروگرام کرتے ہیں ذریعہ، روزانہ ہم بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہے، اتنی مثالیں ہم سامنے لے کر آتے ہیں. وومن مارچ ہوا ہے ابھی، ہم خواتین کی بات کرتے ہیں، عزت کی بات کرتے ہیں، حرمت کی بات کرتے ہیں، امپاور کرنے کی بات کرتے ہیں. لیکن جب ایک ایسی خبر ہمارے سامنے آتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ جتنے ہم نے قدم لیے اس سے کئی قدم ہم شاید پیچھے ہٹ گئے، بہت پیچھے ہٹ گئے چلے گئے. روزانہ کی بنیاد پر ہو، جمعے کی بنیاد پر ہو، وہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ لوگوں کی اصلاح کر سکیں. بعض اوقات بڑھتی آبادی کے مسائل آپ لوگوں سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات آپ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹوں کو بیٹیوں پر فوقیت نہیں دینی ہے، بلکہ انہیں معاشرے کا ایک ایسا سرگرم رکن بنانا ہے کہ وہ اپنی زندگی پر عش کر اٹھیں. یہ مت سوچیے کہ آپ کے پاس بیٹا نہیں ہے تو آپ بیٹی نہیں پیدا کریں گے، لیکن یہاں تو آپ لوگوں نے انتہا ڈھا دی ہے. ظلم کی انتہا یہیں پر ختم ہوتی ہے. ہم نے دیکھا کہ عورت مارچ کے حوالے سے بہت سارے سلوگنز منظر عام پر آئے، بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی آراء کا اظہار کیا، لیکن وہیں پر ہم نے بہت سارے مقامات پر یہ بھی دیکھا کہ سوشل میڈیا پر بہت ساری خواتین، بہت سارے مرد حضرات یہ بھی تذکرہ کر رہے تھے کہ چھوٹی سی بچی، اگر 7 روز کی بچی اس بے دردی سے قتل کر دی جائے گی تو ہم کس طرح سے عورت کی حرمت پر بات کریں گے، ہم کس طرح سے اپنی بیٹیوں کے حقوق کے بارے میں علم برداری کریں گے، ہم کس طرح سے انہیں وہ خواب دکھائیں گے کہ جنہیں وہ جینا چاہتی ہیں. 7 دن کا بچہ جسے جب آپ گود میں لیتے ہیں نا تو بعض اوقات چھوٹی بہنوں کو پکڑاتے ہوئے، بڑے بھائیوں کو دیتے ہوئے آپ کہتے ہیں دھیان سے پکڑنا، ابھی بہت چھوٹی ہے، ابھی بہت چھوٹا ہے، اس کا بازو نکل سکتا ہے، اس کو تکلیف ہو سکتی ہے. پھر ہم دوبارہ یا تو اس کی والدوں کو پکڑا دیتے ہیں، پھر گھر کے بڑوں کو دے دیتے ہیں کہ اچھا آپ لوگ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے ٹریٹ کر سکتے ہیں. لیکن اندازہ کریں 5 گولیاں، 1 بھی نہیں 2 بھی نہیں. اور میں حیران و پریشان ہو رہی ہوں کہ ہم تو یہاں پہ کسی جانور کو بھی تڑپتا ہوا دیکھیں، کوئی اسٹریٹ ڈاگ بھی دیکھیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کو پانی پلا دیں، اس کو کسی چھاؤں والی یا سایہ دار جگہ تک لے جائیں. آپ نے ایک بچے کو ہی مار ڈالا، اور وہ بھی صرف اس محض پر کہ آپ کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے. پھر وہیں پر بات یہیں پر آتی ہے کہ ایک عورت سے مانگ رہے ہو کہ وہ بیٹا پیدا کرے. تو اسی پر آج اس موضوع پر نہ صرف ہم لوگ بات کریں گے بلکہ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب ایک عورت کسی کو جنم دیتی ہے، خواہ وہ بیٹا ہو یا خواہ وہ بیٹی ہو، یہ اس کا اختیار نہیں ہے. سب سے پہلے تو اختیار رب کائنات کا ہے، اس کے بعد یہ اس کی منشا ہے، اس کی مرضی ہے کہ کیا وہ یہ نطفہ مرد کے اندر ڈالتا ہے یا نہیں ڈالتا. تو اسی موضوع پر آج ہم بات کریں. اور اس میں آگاہی بھی بہت ضروری ہے ذریعہ کہ ہمارے اس معاشرے میں ایک عورت کو مورد الزام ٹھہرا دیا جاتا ہے بچے کی پیدائش کے بعد. یہ تو صرف ہم بات ایک بیٹا اور بیٹی کی کر رہے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر کوئی ڈسیبلٹی ہو تب بھی عورت کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے. تاخیر ہو جائے، بانجھ پن جس کا بھی ہو، ذمہ دار ایک عورت کو ٹھہرایا جاتا ہے. تو اس آگاہی پر آج ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں. چونکہ ابتدائی جو تفتیش ہوئی جس کے مطابق نومولود بچے کو اس لیے قتل کیا گیا کہ ملزم کی خواہش تھی کہ بیٹا پیدا ہو. کچھ خبریں ایسی بھی ہیں ذریعہ کہ اس کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی، وہاں سے بھی بیٹی ہوئی تھی، اس نے طلاق دی تھی اور پھر یہ دوسری شادی اور اس کے بعد یہ بیٹی اور اس طرح اس کو مار دیا. تو سوال آج کچھ ہم اٹھائیں گے کہ کیا میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ انسان کی خواہش پر بیٹا ہو یا بیٹی ہو، بیٹا یا بیٹی، اس کی پیدائش پر سائنس کیا کہتی ہے؟ آج ہم اس پر بات کریں گے. عام طور پر بات ہوتی نہیں ہے، ہوتی تو ہے لیکن کم ہوتی ہے. سوسائٹی کی اکثریت اس کو تسلیم کرنے کو تیار ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو آگاہی نہیں دی جا سکتی. اور آج کچھ ٹیکنیکل کوسچنز بھی ہم اٹھائیں گے تاکہ یہ آگاہی بھی ہو سکے، اور اس لیے بھی ہو سکے کہ وہ دن ہو سکتا ہے آ جائے جب پھر ایک خاتون کہہ دے ایک مرد کو کہ تم ذمہ دار ہو، اگر بیٹا ہے یا بیٹی ہے، کیونکہ خواہش چاہے بیٹے کی، اور بیٹے کو ذمہ دار پھر مرد ہوگا. سائنس تو یہی بتاتی ہے ہمیں. تو آج اس اہم موضوع پر ہم گفتگو کریں گے. گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر سیدہ بطول مظہر صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، ان سے ہم بات کریں. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحبہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا اور اس کو حق بنا کے ہم یہ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ہم آگاہی دے سکیں، اور یہ بالخصوص مردوں کے لیے اسپیسیفک ہمارا سیگمنٹ، تاکہ وہ سمجھ سکیں. مرد ہوں وہ چاہے یعنی فیملی ہو جو کہ کہتی ہے کہ عورت ذمہ دار ہے، تو اس کو ہم نے یہ سمجھانا ہے، بتانا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے بڑا اچھا کہا ذریعہ آپ کے سب سے پہلے تو رب کی منشا ہے، لیکن اگر ہم سائنس کو دیکھیں گے تو جو ایکس اور وائی کروموسوم ہے جو کہ کمبائن ہوتا ہے، تو ایک بیٹا اگر ایکس اور ایکس ہو تو بیٹی، یعنی مرد سے جائے گا ایکس یا وائی میں سے ایک کروموسوم، عورت نے دینا ہی ایکس کروموسوم ہے، تو وہ ایکس تو عورت نے دے دیا، مرد نے دیا یا ایکس یا وائی، ایکس دیا تو بیٹی، وائی دیا تو بیٹا.
یہ میڈیکل سائنس کے مطابق ایکس وائی کروموسوم کی میل اور فیمیل کی جو ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایک بیٹا یا بیٹی ہوتی ہے تو اس میں مرد ریسپانسبل ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ پلیز سب سے پہلے میں چاہوں گا اس کو آپ ایلیبوریٹ کریں تاکہ مردوں کی آگاہی ہو کہ وہ یہ مت کہا کریں کہ اگر بیٹی ہوئی ہے یا بیٹا ہوا ہے تو عورت اس کی ذمہ دار ہے. میں تو آپ نے اتنی تفصیل سے اور اتنا سائنٹیفکلی ایکسپلین کر دیا ہے کہ عورت کو ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ ایک بلینک سلیٹ ہے, اس کے اوپر اگر جو میل کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ لڑکے کا ہوگا تو وہ لڑکا بنا دے گی, اور اگر اس کی طرف سے سپرم کا کنٹریبیوشن فیمیل کی طرف ہوگا تو وہ لڑکی پیدا ہو جائے گی. یہ آپ نے بڑا اچھا سمجھا دیا. اور دیکھیں جی, یہ کوئی سائنس کی بات نہیں, یہ معاشرے کی سوچ ہے. بالکل. اور یہ اکیلے اس مرد کی سوچ نہیں ہے, یہ اس گھرانے کی سوچ ہے, یہ اس معاشرے کی سوچ ہے. تو جو ہمیں تبدیل کرنا ہے وہ اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہے. اس لڑکے کو وہ ایسا کیوں بن گیا؟ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ مائیں اپنے لڑکوں کو ایسی تربیت دیجیے کہ وہ دوسرے کی جب آپ بیٹی لاتے ہیں تو اس کی عزت کریں, پھر جب اس کی بیٹی پیدا ہو تو وہ اس کے لیے ویسے کھڑا ہو جائے جیسے ہمارے رسول پاک اپنی بیٹی کے پاس بیٹی آتی تھی تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے, رسپیکٹ میں ان کو بٹھاتے تھے. وہ سب سے پہلے اپنی بیٹی اپنی بیویوں کی رسپیکٹ کرتے تھے. سو سائنٹیفکلی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, یہ سب مرد کی کنٹریبیوشن سے ہی بیٹا بیٹی کا ڈٹرمن ہوتا ہے. عورت ایک بلینک سلیٹ ہے, لیکن معاشرے کی سوچ کو سائنس تبدیل نہیں کر سکتی. ہمیں ضرورت ہے اپنی سوچ تبدیل کرنے کی, ہمیں ضرورت ہے خواتین کو تعلیم دینے کی. اور اگر کوئی مدر ان لا ہے, کوئی فادر ان لا ہے, یعنی ساس سسر ہے, ان کی بھی سوچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اپنی بیٹی کی سوچ فرق ہے, بہو کی سوچ فرق ہے, پوتی کی سوچ فرق ہے, نواسی کی سوچ فرق ہے. کیوں فرق ہے؟ یہ ہمارا خون ہے, یہ ہمارے بچے ہیں, ہماری عزت ہے. تو اتنا سیڈ ہے کہ جو رسول پاک کے زمانے میں کافر اپنی بچیاں گرم سینڈ کے اندر بند کر دیتے تھے, دفن کر دیتے تھے, ہم اس سے آگے بڑھ نہیں سکے. تو ہم یہ سوچیں کہ ہم جس کی امت ہے ہم اس پہ ایفرٹ کریں, اور سائنس سے اس کو سمجھ تو سکتے ہیں لیکن معاشرے میں تبدیلی لائیں. ڈاکٹر صاحبہ, جب آپ نے کہا نا کہ سائنس ہماری اس بارے میں رہنمائی کرتی ہے, لیکن یہاں پر معاشرتی جو رویے ہیں ان کو دیکھنا ہوگا کہ کیسے تبدیل کرنا ہے. تو جب ہم گاؤں کی بات کرتے ہیں, دیہاتوں کی بات کرتے ہیں, جب وہاں پر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کی والدہ کو انتہائی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. کس طرح سے معاشرے کی اس بارے میں اصلاح کی جائے کہ اگر آپ کے یہاں بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو آپ کے گھر کی عورت اس میں قصوروار نہیں ہے, قصوروار آپ کا بیٹا ہے, وہ عورت نہیں ہے. اور میں تو قصوروار لفظ ہی غلط سمجھتی ہوں. یہ تو خوش قسمتی ہے اس گھر کی جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو. جو گھر جس میں بیٹی ہو وہی گھر رونق والا ہوتا ہے. بیٹے بھی بہت پیارے ہیں, لیکن بیٹیاں جو گھر کو رونق اور محبت اور پیار سے بھر دیتی ہیں, جب تک اس سوچ میں تبدیلی نہیں آئے گی, ہمیں بہت ابھی آگے بڑھنا ہے, بہت ہمیں ابھی سوچ کو تبدیل کرنا. کیا اس رویے سے, کیا اس معاملے سے ایک عورت کی جان بھی جاتی ہے؟ میں نے کیا چھوٹا سا سوال ہے, تھوڑا ایلیبوریٹ کرتا ہوں کہ میں نے کیوں یہ سوال کیا. اگر ایک عورت پر ڈیورنگ پریگننسی یہ پریشر ہو کہ پیدا بیٹا ہی کرنا ہے, اس پریشر سے اس کی اپنی کنڈیشن کتنی متاثر ہوتی ہے, ایک بات. دوسرا, بیٹا ہی ہو یا فار دیٹ میٹر اگر ہم اس کو دوسری سائڈ پہ لیتے ہیں, اگر بیٹے ہو رہے ہیں تو خواہش بیٹی کی بھی ہو جائے, اور بار بار وہ اوپر تلے بچوں کو جنم دے رہی ہے, اس سے بھی اس کی ہیلتھ متاثر ہوتی ہے. تو یہ ان معاملات کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ سوال کیا کہ کیا ان پریشر سے ایک عورت کی جان بھی جاتی ہے؟ بالکل. دیکھیں, ماں کے لیے اور میرے خیال سے باپ کے لیے بھی بیٹا بیٹی برابر ہوتا ہے. لیکن جو ہمارے معاشرے کے ایٹیچیوڈز ہیں کہ اس کو, لڑکی کو اکثر ہم ڈیلیوریز کرتے ہیں, سرکاری میں بھی کرتے ہیں, پرائیویٹ میں بھی کرتے ہیں, تو عورت سے کہا جاتا ہے اگر بیٹی ہو تو واپس مت آنا. ارے بھائی, بیٹی تو آپ ہی کی ہے نا, جو وہ پیدا کرے گی تو وہ آپ کی شوہر کی بیٹی ہے, آپ کی ساس کی پوتی ہے, وہ گھر کیوں نہ واپس آئے, اسی کا گھر ہے, وہ تو گھر والی ہے. تو اگر اس طرح کی ہوگی تو ذہنی طور پہ اس کے بعد ایسی بچیوں میں بے انتہا ڈپریشن پایا جاتا ہے. پھر ان کی بانڈنگ اپنے بچے سے اچھی نہیں ہو پاتی, پھر وہی ایک سائیکل جو ہے بریک نہیں ہو پاتا, بیکاز وہ اب مینٹلی اس کو بھی ہم نے اس کو کلاک بنا دی اس کے اندر کہ جب وہ ایک ساس بنے گی, جب وہ پوزیشن آف پاور میں آئے گی, وہ ایک سائیکل شروع ہو جائے گی, وہ بھی کہے گی مجھے اپنی بہو سے بیٹا چاہیے. پلیز یہ بھی شیئر کیجیے گا, بیکاز آپ نے بہت سے ایسے کیسز دیکھے ہوں گے, تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ یہ بھی شیئر کریں کہ
کیا ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ڈیلیوری ہوتی ہے اور بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ خاتون گھبرا جاتی ہے, پریشان ہو جاتی ہے, رو پڑتی ہے؟ ایسے کیسز اب بھی آپ دیکھتی ہیں؟ بہت کم لیکن ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں ایک عورت کا سٹیٹس اس پہ ڈٹرمن کرتا ہے اس کے کتنے بیٹے ہیں. اگر عورت کا سٹیٹس صرف بیٹے کی ماں ہونا ہے تو وہ ضرور آبدیدہ ہوگی, اس کو خوشی تو اپنی بیٹی کی پیدائش میں برابر ہوگی, لیکن اس کا سٹیٹس اتنا اس سے گر رہا ہے اس وجہ سے وہ اس معاشرے میں اپنی پلیسمنٹ کے لیے بہت سے بیٹوں کی ماں بننا چاہتی ہے. لیکن اگر آپ میرے سے پوچھئے, میرا ایک بیٹا ہے, اس کی پھر ایک بیٹی ہے, تو وہ جو بیٹی مجھے جتنی عزیز ہے وہ میں اپنے بیٹے کو بھی کوئی لفٹ نہیں کراتی. جب سے وہ بچی ہمارے گھر میں آئی ہے, ہماری پوتی, تو ہمارا تو آنیسٹلی یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی. میری ایک بیٹی ہے, پہلے الحمدللہ سب سے پہلے تو اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا, پھر اپنی نعمت سے نوازا. تو میرے پوری فیملی, میرے فرینڈ سرکل میں کہتے ہیں کہ تم صرف بات مرحا کی کرتے ہو, پیار مرحا سے کرتے ہو, بیٹے کا ذکر نہیں کرتے. اور میرا بیٹا مجھے نیچرلی کہتا ہے نو باڈی لوز می, کیونکہ اسے پتا ہے میں بیٹی سے زیادہ پیار کرتا ہوں. حالانکہ ایکول ہے لیکن وہ نیچرلی باپ کا بیٹی سے تعلق ایسا ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. میرے والد صاحب, ہم 3 بیٹیاں ہیں اور میرے بڑوں کی بھی خواہش تھی کہ ان کا جو ہے بیٹا ہو, لیکن خاندان نے پیار اور محبت سے ہی اتنی بیٹیوں کو پالا اور ماشاءاللہ ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ بیٹیاں جو ان کا نام روشن کر رہی ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ, یہ لاسٹلی بس آپ سے میں ایک چیز سوال لینا چاہوں گی کہ جب الٹرا ساؤنڈ کی پوزیشن میں جاتی ہے خواتین کی پریگننسی, تو کس منتھ سے ہم لوگ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہے یا بیٹی کی پیدائش ہے؟ 5ویں مہینے کے بعد ڈٹرمن ہو سکتا ہے, لیکن ہم ایز اے پالیسی اور ایز اے روٹین ہم لوگ سیکس نہیں بتاتے الٹرا ساؤنڈ پہ, بیکاز جو ڈسکریمنیشن ہے وہ اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے. اس ماں کی نگہداشت نہیں ہوگی, یہ بچی کا خیال نہیں رکھا جاتا. آپ نے بڑا درست کہا. یہ مڈ پریگننسی سکین کی ہم بات کریں اور اس میں کچھ جگہوں پر بتا دیا جاتا ہے, لیکن ہم نے بڑا اچھا کہا یہ پالیسی ہے اور یہ اسٹیٹ لیول پر پالیسی ہے کہ نہ بتایا جائے. تو اس لیے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں تو ظاہر ہم دیکھتے نہیں, لیکن کچھ پرائیویٹ سیٹ اپس ہیں جہاں پہ بتا دیا جاتا ہے, وہ 4تھے-5ویں مہینے میں مڈ پریگننسی سکین میں بتا دیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, ساتھ موجود تھیں آپ اور اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہی تھیں, اور یہ ہم نے سوچا کہ آج تھوڑی اویئرنیس پر کام کریں, لوگوں کو سمجھا سکیں کہ سائنٹیفکلی کیا معاملات ہوتے ہیں اور رحمت اور نعمت دونوں کی قدر کریں. بڑھتے ہیں جناب آگے, اور صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے کامن ویلتھ پارلیمانی ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل کی قیادت میں وفد کی ملاقات ہوئی ہے اور ملک میں جمہوریت کی مضبوطی اور فروغ میں پارلیمنٹ کے کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے. بالکل, یہ ایک بڑی اچھی ملاقات رہی ہے اور اس میں ہم نے دیکھا کہ باہمی تعاون کے فروغ کے لیے دولت مشترکہ کے ممالک کے درمیان پارلیمانی وفود کے تبادلے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا. صدر مملکت نے وفد کو خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے پارلیمنٹ کی جانب سے اٹھائے گئے قانون سازی کے اقدامات کے بارے میں بھی بتایا ہے. تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ریاست ہماری خواتین کے حقوق کا تحفظ نہیں کر رہی. یہ بھی بتایا گیا کہ حکومت خواتین کی مالی اور سماجی شمولیت کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کو حق کے خود ارادے دینے کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد نہیں کر سکا. بالکل, اور کامن ویلتھ پارلیمانی ایسوسی ایشن کے وفد کی ڈاکٹر ثانیہ نشتر سے بھی ملاقات ہوئی ہے, اور اس وفد میں سیکرٹری جنرل اور پارلیمانی آؤٹ ریچ پروگرام کی سربراہ شامل تھے. ڈاکٹر ثانیہ نے وفد کو احساس کے جو پروگرامز ہیں, احساس کے تلے جو پروگرامز رن ہو رہے ہیں, اس میں خواتین کی ترقی کی جو مرکزی حیثیت ہے اس پر ان کی طرف سے بریفنگ دی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ احساس کے 98% فنڈز خواتین کے ہاتھ میں جاتے ہیں. اس وفد نے احساس کے سماجی اور معاشی ترقیاتی کاموں کو مثالی قرار دیا ہے. تو احساس پروگرام کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اس پر یہ بریفنگ تھی اور اس کو سراہا گیا. بڑھتے ہیں جناب آگے. OIC اور اس کے وزرائے خارجہ, ان کی کانفرنس کے حوالے سے 22 مارچ اور 24 مارچ کو اسلام آباد میں عام تعطیل کا اعلان کرتے ہوئے کیبنٹ ڈویژن نے عام تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. جی ہاں, 22 اور 24 مارچ کو جتنا بھی اسلام آباد کے لوگ ہیں وہ چھٹی منائیں گے اور 24 مارچ کو تمام سرکاری ادارے بند رہیں گے. 23 مارچ کو یوم پاکستان کی عام تعطیل ہوگی. بڑا زبردست مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ہالیڈے پلاننگ ہونے والی ہے. 22, 23, 24 مارچ سے سرکاری سطح پہ اعلان کیا گیا ہے. جی اور ہمارے کان میں بھی پہلے سوال کرتے ہیں, جواب آ گیا. ان بچوں کو چھٹی نہیں ملی. کل اچھا میں بیٹھا ہوا تھا تو ہم لوگ آفس میں بات کر رہے تھے, تو ایک دم ہمارے جو باس ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی کدھر, ان دنوں تو OIC کا اجلاس ہے, کوئی چھٹی نہیں ہے, ایکسٹرا ڈیوٹیز ہے. تو اینی ویز وی لو ٹو ورک. چلیں جناب بڑھتے ہیں آگے اور کرکٹ کے میدان کی کرتے ہیں. بلکہ کرکٹ کے میدان کی بات کرنے سے پہلے ہم ایک اور خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں, اور وہ ہے جناب کے دورہ روس میں ملاقات کے بعد چیچنیا کے صدر نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو خط لکھا ہے. وہ خط اب آپ کو دکھاتے بھی ہیں ہم, اور عمران خان صاحب کو جو خط لکھا
لکھا گیا ہے، اس میں کہا گیا کہ طویل عرصے سے ان کی خواہش تھی کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو، خواہش مند تھے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں دین اسلام اور مسلم امت سے متعلق جو عمران خان صاحب کا موقف ہے وہ قابل تعریف ہے۔ تو عمران خان صاحب کی تعریف ہوئی ہے کہ جس طرح UN جنرل اسمبلی میں عمران خان صاحب مقدمہ لڑتے ہیں اور جس طرح وہ بات مسلم امہ کی کرتے ہیں، جس طرح بات یکجہتی کی کرتے ہیں، جس طرح بات وہ اسلاموفوبیا کو ایک بڑا مسئلہ قرار دیتے ہیں اور اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، اس پر انہوں نے تعریف کی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے جب جس فورم پر اسلاموفوبیا کو لے کر گفتگو کی ہے اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب بہت سے اور ملک ساتھ دیتے چلے جا رہے ہیں، اور اس میں تو نیشن صدر نے بھی کہا کہ بالکل اس پر ہم ساتھ دیتے ہیں، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ اس وقت ایک بڑا خطرہ اسلاموفوبیا ہے، اور اس پر عمران خان صاحب کی بات کرنا اور اس پر پوچھنا کہ صدر کی طرف سے یہ لیٹر جو ہے وہ لکھا گیا ہے، اور یہ ظاہر ہے اس ملاقات کے بعد لکھا گیا جو ان کی عمران خان صاحب سے ہوئی، اور وہ ملاقات جس کے وہ متمنی تھے، وہ خواہش مند تھے۔ ایگزیکٹلی اب ذرا بات کر لیتے ہیں ہم لوگ پاکستان اور آسٹریلیا کے مابین ہونے والے میچز کے حوالے سے۔ آسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان 3 ٹیسٹ میچز پر مشتمل ٹیسٹ سیریز جو ہے اس کا دوسرا میچ 12 مارچ سے 16 مارچ تک کھیلا جائے گا، اور دونوں ٹیمیں میچ جیتنے کے لیے انتہائی پرعزم ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ پہلا جو میچ تھا وہ تو ٹائی ہو گیا، لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے میچز میں کس کو برتری حاصل ہوگی، جس کے لیے تیاریاں بھی جاری و ساری ہیں اور پریکٹس سیشن بھی چل رہے ہیں۔ تاہم پنڈی ٹیسٹ میں مہمان ٹیم کے کھلاڑی بھرپور لطف اندوز ہوتے رہے ہیں۔ جب وہ کراچی پہنچے ہیں تو ہوٹل میں ان کا ڈیفینیٹلی شایان شان استقبال بھی کیا گیا، اور جو مقامی ہوٹل تھا اس کی لابی میں جو پیغامات تھے ان کو درج دیکھ کر آسٹریلوی کھلاڑی خاصے حیران رہ گئے۔ Exactly that is the reason انہوں نے وہ سارے پیغامات شیئر کیے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹس پہ۔ کپتان پیٹ کمنز ان کے لیے ہوٹل کی لابی میں آویزہ پیغام میں لکھا گیا تھا کہ آپ کی 119 رفتار کی بالنگ سمندر کی ہواؤں کی طرح تیز ہے۔ اب یہ کراچی والے بہتر سمجھتے ہیں کہ وہاں کی واقعی سمندری ہوائیں بہت تیز ہوتی ہیں اور وہ بڑی ریکوائرڈ بھی۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، ویسے تو پہلے ذرا اسٹوری کو کمپلیٹ کرتے ہیں پھر سمندری ہواؤں کا بھی ذرا ذکر بھی کرتے ہیں کہ مارس لیبوشین نے انسٹاگرام کی پوسٹ میں کراچی کا شکریہ ادا کیا اور کہا ہے کہ بابر اعظم کو پسند نہیں آئے گا مگر ہم آپ کی سینچری کے خواہش مند ہیں کہ اس پیغام پر جس پر اسٹیو اسمتھ نے شاندار استقبال پر شکریہ ادا کیا، تو لہٰذا پنڈی اسٹیڈیم میں ڈانس اسٹیپ دکھانے والے ڈیوڈ وارنر سے ڈانس اسٹیپ دکھانے کی درخواست بھی کی گئی۔ ویسے واقعی میں بڑا اچھی مووز دکھائی تھی، کچھ اسی طرح سے کرتے کرتے وہ کر رہے تھے اور وہ ڈانس میں نے دکھا دیا، کافی نہیں آپ کو شعیب، بٹ اینی ویز اب ذرا کچھ بات کرتے ہیں کراچی کی سمندری ہواؤں کے حوالے سے کہ وہ اتنی زوردار ہوتی ہیں۔ اگر آپ کسی ہوٹل کی طرف گئے ہوئے گھومنے پھرنے یا کسی دوست کے گھر گئے ہوئے جو کہ کلفٹن والی سائڈ پر ہے، تو اگر آپ چھت پر بیٹھ گئے، کیونکہ کراچی میں ویسے بھی بہت بڑی بڑی عمارتیں ہیں، آپ یقین کریں بعض اوقات ہواؤں کے جھونکے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کی کرسی، آپ بیٹھے ہوئے کرسی پر اور کرسی بہت پیچھے چلی جاتی ہے۔ ایک بار اڑ گیا تھا میں، اچھا میرے ساتھ میں اڑی تو نہیں تھی لیکن میں بہت پیچھے چلی گئی تھی، میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کری تھی آپ لوگوں سے۔ نہیں ایکچوئل وہ بارش ہوئی وہاں پر، بہت تیز بارش ہوئی اور تیز ہوائیں ساتھ تھی، میں نے چھتری پکڑی ہوئی تھی، میں ویسے ہلکا پھلکا سا ہوں تو چھتری ایسے ہوئی تو مجھے لگا میں گیا جو پائی جان۔ ویسے آپ سوات میں بھی اڑ گئے تھے، یاد ہے گبین جبہ پہ؟ جی بالکل، وہاں پہ بھی آپ کے ساتھ یہ ہلکے پھلکے ہونے کے فوائد ہیں، ہم اڑ کے کہیں بھی چلے جاتے ہیں، لیکن اب ہم اڑ کے لاہور چلیں۔ ہائے آئی وش کہ ہم چل سکتے ہیں، لیکن جو لوگ لاہور میں ہیں وہ ذرا انجوائے کریں جی فوٹو اسٹیڈیم جا کر، وہاں پر 3 روزہ میلہ مویشیاں جاری ہے۔ ہلکے پھلکے مویشی نہیں ہے، بھاری بھرکم مویشی ہے، ایگزیکٹلی بڑے تگڑے ویڑے آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے اس کا افتتاح کیا ہے اور پہلے روز بکری، گھوڑے اور ریگستانی اونٹ کے ڈانس نے شہریوں کو خوب محظوظ کیا ہے۔ ویسے آپ نے دیکھا ہے ان کا ڈانس کبھی؟ ہاں دیکھا تو، لیکن ہم یہ کہوں گا کہ بکری نے ڈانس کیا، بکرے نے ڈانس کیوں نہیں کیا؟ دونوں نے جنڈر بائسنس ہو رہی ہے۔ نو بالکل ایسا نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہیوی بائکرز بھی وہاں پر نظر ہے، انہوں نے کہا ہم مویشیوں سے پیچھے کیوں رہ جائیں بھائی، تو انہوں نے بھی اپنے فن کا خوب مظاہرہ کیا ہے، اور ڈاگ ریس اور نیزے بازی کے بھی مقابلے ہوں۔ واو، یہ تو بڑی مزے کی ڈاگ ریس ہوگی پھر۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس پر کچھ ویژول آپ کو ہم دکھا بھی رہے ہیں۔ جناب نیزہ بازی کے جو مقابلہ ہے اس میں خواتین نے بھی حصہ لیے، ویری نائس۔ ہارس اینڈ کیرل شو، یہاں پر پہلے روز اسکولوں کے بچوں نے اور خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ میلہ 12 مارچ تک جاری رہے گا، تو جو رہ گیا ہے ابھی جانے والا، بہت سے رہ گئے ہوں گے ظاہر ہے، ایک بڑا شہر ہے لاہور بھی، تو 12 مارچ تک آپ جا سکتے ہیں اور اس میلے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اب جناب بڑھتے ہیں آگے اور کچھ دیگر خبریں جو ہم شیئر کرتے ہیں، اور خبر بھی جو ہے یہ اسکاٹمین فارما کے تعاون سے جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے۔ رمضان المبارک میں شوگر جو پیشنٹس ہیں وہ کس طرح سے اپنے روزے کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اس سے متعلق
सेफ फास्टिंग ड्यूरिंग रमज़ान के नाम से डाउ यूनिवर्सिटी में आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नुसरत शाह साहिबा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और उनके साथ डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर फौजिया परवीन साहिबा और शेफ सादत ने गेस्ट ऑफ ऑनर की हैसियत से शिरकत की। और बिल्कुल इस आगाही प्रोग्राम और वॉक में मरीजों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। प्रोफेसर नुसरत शाह ने पाकिस्तान में डायबिटीज की बढ़ती हुई शरह और इससे बचाव और जिंदगी के तौर तरीकों को बेहतर बनाकर इस मरहले से बचने के लिए, इस मर्ज से बचने के लिए आगाही दी है। प्रोफेसर फौजिया परवीन साहिबा ने अपने खिताब में हामला खवातीन जो कि प्रेग्नेंट खवातीन हैं उनको भी बताया कि वो किस तरह से रमजान के बाबरकत महीने में रोजे जैसी अहम इबादत की सादत हासिल कर सकती हैं। ज़ाहिर है इस पर तफसीली गुफ्तगू की गई है, तफसीली रोशनी पर डाली गई, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस होते हैं तो वो लोगों को उसका जवाब मिल जाता है कि कैसे इसको बेहतर तौर पे गुजारना है, मैनेज कैसे करना है अपनी रूटीन को। चलें एक छोटी सी ब्रेक लेंगे जनाब, और एक ज़बरदस्त शख्सियत हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी हैं। कितने मोटिवेटेड हैं वो, कितनी मोटिवेटेड उनकी कहानी है, शेयर करेंगे उनसे, लेकिन ब्रेक के बाद। ये आपका इख्तियार है कि किसी हुकूमत को ताकत अता करें या बरतरफ कर दें, लेकिन इसके लिए हुजूम का तरीका इस्तेमाल करना हरगिज दुरुस्त नहीं है। आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल सीखने के लिए निज़ाम को समझना होगा। अगर आप किसी हुकूमत से मुतमन नहीं हैं, तो आइन आपको मज़कूरा हुकूमत बरतरफ करने का इख्तियार देता है, लिहाजा आइनी तरीके से ही ये अमल अंजाम दिया जाना चाहिए। आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। निगाहे इश्क़ मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही त्वाहा। जी वेलकम बैक नासिर। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद शोएब एक टीजर छोड़ कर गए थे कि जिन्होंने बताया कि हमारे पास एक बड़ी ही प्यारी सी मेहमान शख्सियत मौजूद होंगी और उनके हवाले से ये कि उनकी माजूरी ने या यूं कह लीजिए कि उनकी बिनाई ने उनसे वो कामयाबियां नहीं छीनी जो कि आमतौर पर हम देखते हैं कि इंसान हार कर थक कर कि सोच बैठता है कि अब हमने आगे बढ़ना नहीं है। तो इसीलिए आज आपको हम मिलवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका नाम है तनवीर अहमद। बिनाई से महरूम हैं, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर जाकर भी अपना और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और तीर अंदाजी के आलमी मुकाबलों में उन्होंने चांदी का तमगा अपने नाम किया है। और ये पहला कोई इवेंट है कि किसी पाकिस्तानी ने पाकिस्तान से बाहर तीर अंदाजी के आलमी मुकाबलों में इस तरह से पार्टिसिपेट किया हो। जरा उनके जो इवेंट है वो कैसा रहा और उनकी परफॉर्मेंस उस पर कैसी रही, कुछ उसकी झलकियां आपको दिखाते हैं, फिर तनवीर अहमद की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है।
वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैंपियनशिप 2022 दुबई में हुई थी। कुछ झलकें इसकी हमने आपको दिखाई हैं। तनवीर साहब साथ मौजूद हैं और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ये एशिया की तरफ से पहली नुमाइंदगी थी जनाब ऐसे किसी इवेंट में। और क्या जबरदस्त मुकाबला इनका, क्या जबरदस्त अंदाज इनका कि मैं कहूंगा कि सलाहियतों से भरपूर है ये। क्यों कहूं मैं कि किसी सलाहियत से महरूम है, सलाहियतों से भरपूर है ये। तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मैं चाहूंगा नाज़रीन को बताएं भी कि अब ज़रा तीर अंदाजी का मुकाबला है और इसमें अगर हम देखें कि नॉर्मली भी इसको सीखना मुश्किल, एक एक्यूरेट सी जो है वो मैटर करती है, तो आपने कब से सीखा, क्या हर्डल्स रहे और क्या जो आपका विजन का मामला था ये बाय बर्थ इशू था या कोई हादसा हुआ था? पहले तो मैं बताता चलूँ कि मैं बाय बर्थ बिल्कुल ठीक था। और 2003 में मुझे एक्सीडेंटली क्रिकेट खेलते हुए बॉल लगी राइट आई पे, जिससे मेरी रेटिना डैमेज हो गया राइट आई का। और जब उस पर पट्टी आई तो पता चला मेरी लेफ्ट आई में बाय बर्थ जो है वीएन नहीं है। उससे पहले मालूम नहीं था? नहीं, उससे पहले मालूम नहीं था। लाइट परसेप्शन थी लेफ्ट आई में। तो क्योंकि एक आई इतनी परफेक्ट थी, कभी फील ही नहीं हुआ एजुकेशन के दौरान भी। देन उस वक्त मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। देन उसको मैंने छोड़ा और उसके बाद फिर कुछ बिजनेस वगैरह की तरफ आए और साथ क्रिकेट शुरू की, ब्लाइंड क्रिकेट जो थी। और अभी ब्लाइंड क्रिकेट भी खेलते हैं? जी मैं खेला हूँ। अच्छा। मैंने अब मैनेजमेंट में हूँ। अच्छा, अभी अच्छा। खिलाते हैं लोगों को, सिखाते हैं। हमारा एक सफ़र है कि मैंने जो कुछ सीखा मैं आगे डिलीवर भी करता रहता हूँ माशाल्लाह। और माशाल्लाह हमारे ब्लाइंड कम्युनिटी है, उनमें टैलेंट बहुत ज़्यादा है। बाकी इवेंट की तरफ आए तो हमने ये 2017 में मैं एक कोर्स कर रहा था। उस दौरान मुझे हमारे कोच इजाज़ साहब हैं जो पायनियर ऑफ ब्लाइंड आर्चरी इन एशिया भी हैं, तो उन्होंने हमें उन्होंने बताया कि उन्होंने ब्लाइंड लड़कियों पे कोई काम किया हुआ है और उन्होंने एक कॉलेज के लड़कियों पे कुछ काम किया था और उनको ब्लाइंड आर्चरी की स्किल दी थी। तो वहाँ से मेरा शौक़ पड़ा और हुआ कि भाई क्यों ना ब्लाइंड लोग इसको प्रोफेशनली खेलें और एक पाकिस्तान लेवल पे इसकी रिप्रेजेंटेशन हो। क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे जब मैंने इस पे सर्च की तो कोई भी जो है एथलीट एशिया से अभी तक नुमाइंदगी के लिए नहीं गया था। ये बताइए कि कितने साल से आप ये ब्लाइंड आर्चरी खेल रहे हैं, और क्योंकि ये पहली दफ़ा आपकी पार्टिसिपेशन थी ना पाकिस्तान इंटरनेशनली? जी, हम 2017 में इस गेम का हमने आगाज़ किया था। अच्छा। और डोमेस्टिक सर्किट में हमने काफ़ी सारे इवेंट खेले। फिर क्योंकि कोविड था तो उस दौरान मैंने ऑनलाइन इवेंट किए। ये इस इवेंट में मैं जिस वर्ल्ड चैम्पियन जो थे उनसे हारा, उनको मैंने ऑनलाइन इवेंट में बीट भी किया हुआ था। लेकिन वो एक ऑनलाइन तो फिर ऑनलाइन है, लेकिन जब फिजिकली खेलते हैं तो उसमें आपको बड़ा डिफरेंस नजर आता है। लेकिन इसमें मुझे ये बताइए ना कि देखें आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं, ये तो सिर्फ महसूस करने का एहसास का जज्बा है। आपकी उसको पिन को पकड़ने का अंदाज क्या होता है और किस तरह से आप उसको मतलब यानी कि फेंकते हैं उस तरफ कि आपको पता होगा कि यार ये इस दायरे के अंदर अंदर नोट पे जाके लगेगी? असल इस गेम में ये है कि हमारी जो कोच की बड़ी इंपॉर्टेंस है, वो हमारे से पीछे 1 मीटर के फासले पे खड़ा होता है। ठीक है। और वो जस्ट हमें बता सकता है कि कहाँ एरो हमने शूट करना है। 6 एरोज के दौरान वो एक दफ़ा हमें सेट कर सकता है फिजिकली टच करके। अच्छा। लेकिन ड्यूरिंग द शूट वो हमें ना तो बता सकते हैं और ना ही जैसे इतना बता सकते हैं कि आपका एरो किधर लगा है। अच्छा। तो हमारे सामने लेकिन एरो किधर लगा से पहले वो बताते हैं अच्छा थोड़ा राइट करो, इसको हम नहीं बता सकते। ऐसे नहीं बताते? नहीं। क्या बताते हैं? जस्ट उन्होंने हमारा फुट लोकेटर होता है, हमारे जो पोस्चर को ठीक करते हैं, बस पोस्चर को ठीक करते हैं। उसके बाद हमारा स्टैंड होता है जिसे हम टेक्टाइल डिवाइस कहते हैं, कैमरे के ट्राइपॉड की तरह होता है और उसके आगे एक नोजल निकली होती है। अच्छा। उसको हम अपने हाथ की बैक एंड साइड को टच करते हैं। वो उस नोजल को जो है वो टारगेट के बिल्कुल सेंटर में सेट किया जाता है कोच की तरफ से। जब वो सेट हो जाता है उसके बाद प्लेयर की अपनी स्किल है, वो कितना अपने आप को अलाइन रखते हुए अपने स्टांस को बेहतर रखते हुए शूट करता है। उस पे 1 से 10 तक पॉइंट होते हैं जैसे नॉर्मल आर्चरी में होते हैं। कितने पॉइंट्स मिले थे? मेरे 264 पॉइंट थे 72 एरोज पे जब क्वालिफिकेशन राउंड हुआ। और उस वक्त मेरी और एक एरो पे कितने पॉइंट मिलते हैं? मैक्सिमम 10 पॉइंट आप ले सकते हैं एक एरो पे। और उसके बाद जब नॉकआउट राउंड शुरू हुआ तो पहले मैंने जो है इंग्लैंड के प्लेयर को शिकस्त दी, उसके बाद इटली के प्लेयर को जो कि नंबर 2 थे, वर्ल्ड नंबर 2, उनको शिकस्त दी। और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को शिकस्त दी, वो उस वक्त वर्ल्ड नंबर 3 थे।
اور پھر فائنل تک یہ ورلڈ نمبر 2 ورلڈ نمبر 3 کو شکست دینا یہ اور اس سلور میڈل حاصل کرنا, اتنے پوائنٹس حاصل کرنا, اس سے آپ کی رینکنگ بھی ذرا امپروو ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی. تو آپ کی ورلڈ لیول پر رینکنگ کیا ہے اس وقت نمبر 2 ہوں میں. ماشاءاللہ, زبردست, بہت بڑی بات ہے, ورلڈ نمبر 2 ان آرچری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ ایک اعزاز کی بات ہے, یہ ایک اعزاز کی بات ہے, اور ہمارے لیے بھی کہ آج صبح پاکستان میں آئے. تو اب آپ بلائنڈ کرکٹ کے تو مینجمنٹ میں ہیں, کیا آپ یہ بھی سوچ رکھتے ہیں کہ آرچری میں بھی سکھائیں؟ بالکل, بلائنڈ آرچری کا انیشیٹو وہ پیورلی ہمارا ہی ہے, میرے کوچ اجاز صاحب کا ہے. ایون کہ پاکستان کے اندر کوئی اس گیم سے واقف نہیں تھا, لیکن ہم نے ایک سرکٹ بنایا راولپنڈی ڈسٹرکٹ میں, اور راولپنڈی ڈسٹرکٹ کی مینجمنٹ کا بڑا اس میں کردار ہے, خاص طور پہ جو ڈسٹرکٹ سپورٹس ڈپارٹمنٹ ہے, انہوں نے اس گیم کو اگر اوپر لائے ہیں تو وہ لائے ہیں. اور ان کے ساتھ جو ہمارے مین اسپانسر تھے پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس اور HPL, انہوں نے بڑا سپورٹ کیا, اور ان کے بغیر ہم اس ایونٹ میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے تھے. تو یہ سب لوگوں نے مل کے اتنا ہمیں سپورٹ کیا. پھر پاکستان آرچری فیڈریشن, انہوں نے فرسٹ ٹائم ہمیں موقع دیا, اور ہم نے اس کو اچیو کر کے بھی دکھایا کہ اگر آپ بلائنڈ پلیئرز پہ انویسٹ کریں گے تو وہ ضائع نہیں جائے گا. اور اس کے بعد پھر پاکستان پیرا آرچری کمیٹی ہے, انہوں نے ہمیں بہت موٹیویٹ کیا, اسپیشلی منظر شاہ صاحب اس کے ہیڈ ہیں, اور بہت زبردست انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا. میں صرف یہاں پہ یہ کہوں گا کہ جو آپ کی یہ والی گفتگو کا حصہ ہے نا, یہ بہت سیکھنے لائق ہے. ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کسی بھی ٹیلنٹ سے جب گفتگو ہو, کسی ایتھلیٹ سے گفتگو ہو, چاہے دور دراز علاقہ ہو, پسماندہ علاقہ ہو, چاہے شہر ہو, گاؤں, جو بھی ہو, وہ گلا کرتا ہے کہ ادارے تعاون نہیں کر رہے, گلا کرتا ہے اسپانسرز نہیں ہیں, گلا کرتا ہے اس نے تعاون نہیں کیا, گلا کرے گا میں جا نہیں سکا, گلا کیا مجھے پلیٹ فارم نہیں ملا, گلا کیا مجھے گرایا گیا, مجھے ہٹایا گیا, مجھے روکا گیا, مجھے ٹوکا گیا. لیکن لک ایٹ ہم کہ وہ کتنے زبردست انداز میں بتا رہے ہیں یار کہ اس کا بھی شکریہ, اس کا بھی شکریہ, ساتھ اس نے بھی دیا, ساتھ اس نے بھی دیا. تو یہ ساتھ جو ملتا گیا, اس نے اس مقام پر انہیں لا کھڑا کیا. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. ایک تو یہ کہ ان کو موقع ملا, دوسرا کہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, اینڈ دیٹ شوز کہ پاکستان میں ایک تو ہم جملہ کہتے ہیں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, اسپانسرز کی بھی کمی نہیں ہے, سپورٹ کی بھی کمی نہیں ہے. جب آپ میں ٹیلنٹ ہو تو ظاہر ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اور لوگ سامنے آ جاتے ہیں جو آپ کو آگے لے کر چلتے ہیں. صرف اور صرف ایک بات یہ, ہمت نہیں ہارنی, گھبرانا آپ نے نہیں ہے, ٹیلنٹ ہے, آپ آگے جائیں گے, اینڈ ہی از این ایگزامپل. تو آپ تھوڑا سا مجھے یہ بھی بتائیں کہ پاکستان سے آپ کے علاوہ کتنے اور پلیئرز تھے؟ ہم ٹوٹل 2 ایتھلیٹ گئے ہوئے تھے. 2 ویژولی امپیئرڈ تھے اور ایک فزیکلی چیلنج تھے. جو فزیکلی چیلنج تھے وہ 19 رینک کیا انہوں نے ورلڈ رینکنگ میں, اور جو ہمارے بلائنڈ تھے اس میں میں تھا, میں نمبر 2 پہ آیا ہوں. اور جو میرے ساتھ دوسرے ایتھلیٹ تھے, حالانکہ پریکٹس میں وہ مجھ سے بہت اچھا کھیلتے ہیں, ولید عزیز ان کا نام ہے, لیکن جب ادھر کمپٹیشن میں وہ کچھ اچھا کھیلا, انہوں نے بھی بہت اچھا, لیکن ناک آؤٹ راؤنڈ, لیکن وہ ظاہر ہے ان کا وہ دن شاید نہیں تھا, لیکن فائٹ بہت اچھا کیا, انہوں نے پہلے ہی میچ میں فائٹ کیا اور وہ قابل دید تھا, اور ان کا رینک نمبر 9 تھا. رینک نمبر 9. تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ نے جس طرح ان کے حوالے سے ذکر کیا کہ وہ فزیکلی چیلنج تھے, تو اس میں کون کون سی ڈفرنٹ ایبلٹیز جو ہیں وہ آتی ہیں؟ تمام ڈسیبلٹیز شامل تھی. پر اوور آل جو ہے 40 کنٹریز سے آلموسٹ 250 پلس ایتھلیٹ تھے, میل اینڈ فیمیل, اور فزیکلی چیلنج, آرم لیس, لیگ لیس, اور اس کے علاوہ وی آئی میں ہمارے تقریباً 9 کنٹریز سے 14 ایتھلیٹ تھے. اور وی آئی کی اسپیشل بات یہ تھی کہ وہاں پہ ایشیا کی طرف سے ہماری پہلی ریپریزنٹیشن تھی, اور تمام لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے تھے, اور انہوں نے بڑا انکریج بھی کیا, کیونکہ حالانکہ ہم ایک نارمل سے اکوپمنٹ کے ساتھ گئے تھے. آپ نے بات کی اسپانسرشپس کی, تو جو ملے وہ بہتر ہے. نہیں, یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے اس کو کہا جتنا ہوا وہ بہت اچھا ہوا. اس کے اندر رہتے ہوئے, حالانکہ ہمارے اپوننٹس کے بعد آؤٹ کلاس قسم کا سامان تھا, لیکن نہیں, ڈیفینیٹلی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے ملکوں کے پلیئرز تھے, وہ انگلینڈ ہو, وہ دیگر ممالک ہو, وہاں پر ظاہر حالات اور ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, وہاں کی تو فیسلٹیز بڑی قابل دید ہوتی ہیں. لیکن اب یہ بتائیے گا فیوچر کے کیا پلان ہیں آپ کے؟ فیوچر میں انشاءاللہ, ہاں, اس کے علاوہ بھی کوئی انٹرنیشنل کوئی ٹورنامنٹ ہے؟ جی بالکل, نیکسٹ ہماری رینکنگ چیمپئن شپ ہے چیک ریپبلک میں, اس کے بعد انڈورا میں ہے سپتمبر میں, وہ بھی رینکنگ ہے. اس کے علاوہ پھر نیکسٹ ایئر جو ہے ورلڈ بلائنڈ گیمز ہو رہی ہیں, شیڈول جا رہا ہے اس کا مطلب آپ کا؟ بالکل, اس 2023 میں ہے اگست میں وہ, اور دین پھر 2 سال بعد ہماری پھر یہی چیمپئن شپ ہے. تو انشاءاللہ جو ہمارا ایک ٹائٹل رہ گیا ہے اس تک پہنچنا ہے ہم نے گولڈ میڈل. تو ابھی کچھ ایسے دوست وغیرہ ہیں جو خود بھی چاہتے ہوں کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں؟ تنویر, آپ بھی ہمیں ذرا اس طرف لے کر آئیں, لوگوں کا رجحان ان کا کیسا ہے, انٹرسٹ اس طرف؟
ہماری کمیونٹی میں خاص طور پہ ویژول امپیئرڈ کمیونٹی کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹیلنٹ موجود ہے, صرف اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے اور انہیں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ ان کو آگے لے کے آئیں گے. ہمیں دیکھیں ہم ایک ڈسٹرکٹ پنڈی سے اٹھ کے اور وہاں چلے گئے ہیں, لیکن وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپرچونٹی دی گئی ہے. اسی طرح اگر آپ مزید لوگوں کو اپرچونٹی دیں گے وہ آگے جا کے لیکن اس کے لیے آپ نے ہمت پکڑنی ہے. ہمت جب تک آپ کی نہیں ہوگی تب آپ کو اپرچونٹی بھی نہیں ملے گی, کیونکہ کبھی بھی یوں کہہ لیجیے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کامیابی گھر کے دروازے پہ پہنچ کے آپ کو دستک دے. جب تک آپ گھر سے پاؤں باہر نہیں نکالیں گے, قدم باہر نہیں رکھیں گے, تو میرے خیال سے آپ جب تک لوگوں سے ملیں جلیں گے نہیں, آپ اس مقام تک پہنچ نہیں سکتے. ایسا ہی ہے, اپرچونٹیز آپ کا انتظار کرتی ہیں لیکن آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہوتا ہے. اچھا ایک بات اور بھی بتائیے گا, کیا پیرالمپکس میں بھی کبھی شرکت ہوئی؟ ہاں, پیرالمپکس میں اکثر پیرا آرچری تو ہے لیکن وی آئی آرچری جو ہے وہ شامل نہیں ہے. لیکن اس دفعہ کافی اس پہ بات ہو رہی ہے کہ وی آئی آرچری کو بھی شامل کیا جائے. جس طرح ہم نے اس میں پرفارم کیا ہے تو ورلڈ لیول پہ ہماری میٹنگز بھی ہوئی ہیں. جو ہمارے پیرا آرچری کے ہیڈ ہیں ڈومنک, انہوں نے اسپیشل میٹنگ کی ہے اور اس پہ جو ہے ابھی کچھ ڈیسیجن ہونا باقی ہے. ٹھیک ہے. اب بس لاسٹلی ایک بات اور ظاہر ہے, جس طرح ماشاءاللہ ورلڈ نمبر 2 ہیں اور چونکہ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا, ایک تو یہ بھی ورلڈ نمبر 2 ماشاءاللہ ایک بہت بڑی رینکنگ ہے, اور دوسرا یہ بھی کہ اور ڈسیبلٹیز یا ڈفرینٹ ایبلٹیز کے ایتھلیٹس بھی وہاں پر موجود تھے. اور اس میں ظاہر ہے ایک شخص فار ایگزامپل اف ہی از ان اے ویل چیئر, اور اس کے لیے ظاہر ہے اسے نظر تو آ رہا ہے, لیکن ایک ایسا شخص جسے نظر نہ آ رہا ہو لیکن وہ دیکھے دماغ کی آنکھ سے, یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنے ٹیلنٹ کی آنکھ سے, اور پھر وہ لگائے تاک کے نشانے اور پھر وہ بیٹ کرتا چلا جائے باقی ایتھلیٹس کو, تو یہ واقعی میں کہوں گا کہ اور بڑی اچیومنٹ ہے آپ کے لیے. جب یہ اچیومنٹ ہوئی اور اس کے بعد واپس آئے تو پھر استقبال کیسا تھا؟ استقبال اچھا تھا. کوئی جو ہمارے خاص طور پہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ راولپنڈی نے باقاعدہ میں ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا. اور نہیں, مجھے فیملی سے متعلق بتایا نا, دعوتیں واپتے بھی ہوتی ہیں نا, پھر مبارکبادوں کا سلسلہ بھی چلتا ہے. کیونکہ میں ایک بڑا دیکھا جائے تو میں بھائی سے اپنے لڑکے گیا تھا کہ بھائی میں نے اس میں جانا ہے. فیملی نے سفر میرے لیے بہت سارا کیا ہے, کیونکہ میں ان سے ٹائم اچھا خاصا میں ان کا لے کے جاتا تھا کہ بھائی میں آپ کو کم ٹائم دوں گا لیکن میں نے گیم کو کھیلنا ہے. ایک کمٹمنٹ تھی کہ بھائی اس ایونٹ کے لیے جانا ہے. تو بھائی نے لاسٹ ٹائم پہ پھر اینڈ پہ مجھے سہارا دیا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں کھیلیں, واپسی پہ دیکھیں گے آپ کیا کر کے آتے ہیں. تو جو ہمارا رزلٹ آیا اس سے ماشاءاللہ وہ بھی سیٹسفائیڈ ہیں اور میری فیملی بھی سیٹسفائیڈ, سپر ہیپی. تھینک یو سو مچ تنویر صاحب, بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے, آپ سے بات کر کے. ایک ایگزامپل انہوں نے سیٹ کر دی اور کہ ہمت اگر آپ نہ ہاریں تو آپ کو موقع بھی ملتا ہے, پھر آپ چوکا بھی لگاتے ہیں. انہوں نے چوکا نہیں, انہوں نے تو بہت پوائنٹس ماشاءاللہ لیے. ناؤ ہی از ورلڈ نمبر 2 ان آرچری. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, نیوز بریک, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں, اب ذرا بات خواتین کو بااختیار بنانے والوں کی کرتے ہیں, اور ایک ایسے ایونٹ کی بات کرتے ہیں جو اب سے کچھ دن بعد پاکستان کے سب سے خوبصورت شہر اسلام آباد کے سب سے خوبصورت پارک F9 پارک میں ارینج ہوگا, اور وہاں پر تقریباً 200 سٹالز لگائے جائیں گے. وہ خواتین یعنی ہوم بیسڈ انٹرپرینیورز جن کو موقع نہیں ملتا, اپنا کام شوکیس کرنے کے لیے موقع نہیں ملتا, اپنی صلاحیتیں اینڈ یوزر تک پہنچانے کا موقع نہیں ملتا, تو وہ موقع فراہم کیا جا رہا ہے. اور جو موقع فراہم کریں آج ہم ان کی بات کریں گے. وی کیمپ کی طرف سے جناب یہ ایک ایونٹ ہے, وی کیمپ فیسٹیول 2022 12 سے 13 مارچ فاطمہ جناح پارک, صبح 12 سے رات 8 بجے تک یہ ایونٹ ہوگا. اس میں فیملیز جائیں گی, تو آج ہم اس پر بات کریں گے. کو فاؤنڈر ایٹم کیمپ ڈاکٹر محمد نوید مختار صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ایک ایسا ادارہ جو خواتین کو ہنرمند بنانے پر کام کر رہا ہے اور کاروبار کو فروغ دینے کے لیے خواتین کو یہ سکلز سکھائے جا رہے ہیں. تو آج ہمیں پروگرام میں وہ جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ سر. تھینک یو جی, تھینک یو فار انوائٹنگ. سر یہ دوسرا ایونٹ ہو رہا ہے؟ یہ دوسرا ایونٹ ہو رہا ہے. میں اس سے پہلے ایک کریکشن کر دوں, نوید افتخار نام ہے, لاسٹ نیم از افتخار. میں بھی کنفیوز ہو گئی, میں نے کیا بولا ہے؟ مختار. اچھا سوری سر. چلیں اٹس اوکے. چلیں نبی صاحب اب ذرا یہ بتائیے, ہاں نبی صاحب یہ بتائیے کہ یہ انشاءاللہ 12 اور 13 مارچ کے ایونٹس ہیں, کیا کیا اسپیشل اس دفعہ ہونے جا رہا ہے؟ جی دیکھیں, اس دفعہ جو لاسٹ ٹائم ہم نے ایونٹ کیا اس میں جو ہے وہ 100 خواتین نے جو ہے وہ جوائن کیا, اور اس کی پاپولیرٹی کے بعد جو ہے اس دفعہ جب ہم نے ایڈورٹائز کیا تو اس میں اس وقت 200 خواتین جو ہیں وہ جوائن کرنے جا رہی ہیں. اینڈ پروبیبلی اس طرح کا یہ سب سے بڑا ایونٹ ہوگا جو اسلام آباد میں ہونا جا رہا ہے,
اور اس کی ایک سب سے جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہوم بیسڈ ویمن انٹرپرینورز ہیں. وہ خواتین جیسے شعیب بتا رہے تھے کہ ان کو موقع نہیں ملتا, ان کو مارکیٹ نہیں ملتی, وہ دکانوں کے دفتروں کے کرائے افورڈ نہیں کر سکتی, انہوں نے گھر سے بیٹھ کے ٹیکنالوجی کی مدد سے فیس بک واٹس ایپ پہ جو ہے وہ بزنس اکاؤنٹس بنائے ہیں, انسٹاگرام پہ اکاؤنٹس بنائے ہیں, اور انہوں نے انٹرپرینورشپ سٹارٹ کر دی ہے. تو ہم نے ایسی خواتین کو جو ہے وہ وہاں پر 200 خواتین کو لا رہے ہیں جو وہاں پر آئیں گی, اپنے سٹالز لگائیں گی. اس میں کھانے کے سٹالز ہیں, اس میں جیولری کے سٹالز ہیں, اس کے اندر ہینڈی کرافٹس ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوم ڈیکور کی چیزیں ہیں, اور اس کے اندر آئی یوزلی کال اٹ ایٹ اینڈ شاپنگ فیسٹیول. سو آپ جو رمضان کے لیے, عید کے لیے آپ نے شاپنگ کرنی ہے, وہ آپ کل ہفتے کو اور اتوار کو F9 پارک میں آئیں. F10 گیٹ سے انٹرنس ہے اور فری انٹری ہے. سو دیر از نو ٹکٹ, کوئی پاسز نہیں ہے, دیر از نو. پھر تو مجھے لگ رہا ہے کہ لوگوں کا جنب غفیر ہوگا شاید جب ہماری عوام کو پتہ چل جائے کہ کہیں پر آپ کی فری انٹری ہے. پاس نہیں ہے, اینی ون کین پاس تھرو. سو اس میں فری انٹری بھی رکھنے کا موقع جو ہم دے رہے ہیں وہ بھی اس لیے کہ آکے ان کے خواتین سے زیادہ لوگ شاپنگ کریں. جو میرے اپنے دوست ہیں, میری اپنی فیملی ہے, میں ان سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ آج بینک سے کیش نکلوا لیں, کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ نہیں ہوں گی مشینز, تو آپ جائیں وہاں پر شاپنگ کریں. یہ بتائیں ذرا نوید صاحب کہ آپ نے کہا نا کہ لوگ بینک سے کیش نکلوا لیں کیونکہ وہاں پہ کریڈٹ کارڈ مشین نہیں, کیونکہ آپ پہلا بھی ایکسپیرینس کر چکے, وہ 100 سٹالز کے ساتھ تھا. آپ نے ڈفرنٹ چیزیں بتائی, جیولری بھی ہے, اس میں جوتے بھی ہیں, ڈفرنٹ ہینڈی کرافٹس ہیں, کپڑے ہیں, اور خواتین تو اس کی بڑی ہی دلدادہ ہوتی ہیں. لاسٹلی رسپانس کن سٹالز پر زیادہ دیکھنے کو ملا کہ وہاں پر زیادہ لوگوں نے شاپنگ کی ہو؟ جو ہماری ایک خصوصیت ہے وہ کھانے کے سٹالز پہ رش ہوتا ہے. سو سب سے زیادہ رش کھانے کے سٹالز والے کھانے کے سٹالز پر ٹوٹ پڑے تھے. بالکل. اور جو سیکنڈ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہاں سیل ہوئی تھی وہ جیولری کی ہوئی تھی. اور جیولری میں ہمارے پاس جو ہے وہ, اور ہینڈی کرافٹس میں بھی اس دفعہ بھی لاسٹ ٹائم بھی ہوا, ایک KP گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ ہے سیڈ, انہوں نے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا اور ہم 20 خواتین کو KP سے لے کے آئے. اور وہ 20 خواتین نے KP سے ہینڈی کرافٹس اور وہ انٹرپرینورشپ کر رہی ہیں. اس دفعہ بھی جو ہے وہ سیڈ کوآپریٹ کر رہا ہے اور ہم 20 خواتین KP سے لا رہے ہیں. 2 خواتین جو ہیں وہ لنڈی کوتل سے آ رہی ہیں. سو آپ دیکھیں خیبر ایجنسی میں, جس کو ہم نیولی مرجڈ ایریاز کہتے ہیں, اور رائٹ فرام دا افغانستان بارڈر جو ہے وہ 2 خواتین آ رہی ہیں. شوکیس کریں گے وہ جو ہیں انہوں نے کپڑے جو ہے وہ بڑے اچھے بنائے ہوئے ہیں, اور وہ کپڑے بھی انہوں نے اس طرح سے بنائے ہوئے ہیں کہ جو فاٹا, جس کو ہم نیولی مرجڈ ایریاز بھی کہتے ہیں, ڈسٹرکٹس کہتے ہیں, وہاں سے بہت ساری خواتین کو انہوں نے انگیج کر کے ان کو جو ہے ڈیولپ کی ہیں, اور وہ بھی وہاں پر آ رہی ہیں. اس طرح GB سے لوگ آ رہے ہیں, خواتین آ رہی ہیں جو GB سے سٹالز لگائیں گی. باقی پنجاب سے تو ہیں ہی ہیں, اور اسلام آباد اور راولپنڈی سے بھی ہیں. تو جیولری جو ہے اور ہوم ڈیکور کی چیزیں. ایک سب سے اچھا جو پاپولر سٹال ہوا ہمارا, وہ ایک خاتون ہے, وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ٹرک کارٹ کرتی ہیں. اچھا. ہاں, اور انہوں نے جو ہے وہ ٹرک کارٹ میں جو ہے وہ بڑے اچھے تو کرتی ہیں, ہسبینڈ کو بھی ساتھ لگایا کہ اور کوئی کام نہ کر, ایتھے ہی آ جا. تو انہوں نے بڑے اچھی کوٹس لکھی ہوئی تھی, جیسے وہ ٹرکس کے پیچھے لکھی ہوتی ہیں نا, تو ایک بڑی مشہور ہوئی, اس میں یہ تھا کہ اساں کی جیڑا ملا ستھرا ملا. تو ایسے اساں کی جیڑا ملا بڑا ستھرا ملے. ہاں. سیکنڈ انہوں نے ایک اور ان کی مشہور ہوئی وہ کوٹ, وہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ دل اور چارجر لوگ ساڑ کے واپس کرتے ہیں. تو وہ جو ہے نا اس قسم کی, دیتے ہی کیوں ہو دل اور چارجر, یہ کیوں نہیں کہتے اپنا دل اپنا ہی چارجر, اپنا دل اپنی مرضی, اپنا دل لو اپنا چارجر لو. یہ اس دفعہ انہیں کہیں گے یہ والی کوٹ نیچے آپ کا نام بھی لکھ دیں گے, کاپی رائٹس آپ کے کر دیں گے. تو اینی ہاؤ اس میں جو اس ایونٹ میں, اور ایک اور اچھی بات ہے جو ہمارے ساتھ اس میں جو اور بھی پارٹنرز نے جوائن کیا ہے, اس میں بینک آف پنجاب نے جوائن کیا ہے. سو ابھی جو بینک آف پنجاب کے CEO ہیں ظفر مسعود, پچھلے ایک ہمارے پینل میں تھے, ایٹم کیمپ کے ایک پینل میں, اور وہ بتا رہے تھے کہ دیر آر اونلی 3% women who have bank accounts in Pakistan. سو یہ فائنینشیل انکلوژن جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے خواتین کے لیے. تو وہاں بینک آف پنجاب والے خود بھی آ رہے ہیں, اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہم خواتین کو بینک اوپننگ, اکاؤنٹ, فائنینشیل مینجمنٹ بھی سکھائیں گے, اور ان کو ہم انٹرپرینورشپ کے لیے آگے بھی لے کے جائیں گے. اسی طرح جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس میں جو ہے وہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اسلام آباد ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے بھی جوائن کیا ہے, اور ان کے جو ہے وہ 1000 ممبرز ہیں. اور اسلام آباد ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جو ہے وہ بھی ہمیں جوائن کر رہی ہے, ان کے بھی جو ہے وہ خواتین اس سٹال میں شامل ہیں. اور اسی طرح ایک مڈ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, وہ بھی سپانسر کر رہے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ ہم چونکہ شہروں کے اندر ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا وائبرنٹ اربن لائف تب تک نہیں بن سکتی جب تک خواتین اس میں شامل نہ ہو.
تو ان کا خیال یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ خواتین کو امپاور کرنے کے لیے انٹرپرینیورشپ، اسی طرح جو ہماری اپنی آرگنائزیشن ہے ایٹم کیمپ جو وی کیمپ فیسٹیول آرگنائز کرتی ہے، ہم آگے چل کے اس میں یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم ابھی تو دیکھیں جو خواتین ہیں ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا اگلا ایم یہ ہے نیا اس میں ہم کھیپ کہہ لیتے ہیں کہ جن کو ہم سکھائیں، تو نئے لوگوں کو سکھانا ہے ہم نے۔ اور سکھانا کیا ہے؟ ان کو سکھانا یہ ہے کہ وہ کوئی پروڈکٹ بنائیں، یا سکھانا ہے کہ پروڈکٹ تو ہے لیکن آپ نے اسے شوکیس کیسے کرنا ہے؟ اچھا، 2-3 آسپیکٹس ہوتے ہیں اس میں جو ہم سکھائیں گے۔ سب سے پہلے ہم انہیں جو ہے وہ ایک کانفیڈنس دینا ہے کہ یو کین ڈو اٹ، ہم نے ان کو انسپائر کرنا ہے، ہم نے اور خواتین کی سٹوری سنانی ہے ان کو کہ جو 20 سالوں سے جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہی تھی، جب انہوں نے سوچنے کرنے کا سوچا۔ اور آئی اسٹارٹیڈ دس موومنٹ فرام مائی اون فیملی۔ میری ایک سسٹر تھیں جو ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود 20 سال سے نہ کوئی جاب کر رہی تھی، شادی ہو گئی اور شی واز لوکنگ اپ، دیٹس اے گڈ کاز ٹو لک آفٹر کڈز آبویسلی، لیکن اس کے ساتھ کوئی کام نہیں کر رہی تھی۔ تو آئی آسک ہر ٹو لرن جو ہے وہ ڈیجیٹل سکلز اور یہ سارا کچھ، انہوں نے اس کو لرن کیا اور انہوں نے وہ 20 سال کے گیپ کے بعد جو ہے وہ سارا کچھ لرن کر کے اپنا ایک برانڈ انیشیٹ کیا جس کے اندر وہ ہوم ڈیکور اور بیڈ شیٹ ناز ورک کے نام سے بنا رہی ہیں۔ سو وٹ آئی وانٹیڈ ٹو ٹیل کہ ایوری ون کین ڈو اٹ، اور ہم ایٹم کیمپ میں بھی جو کنٹینیوس ایجوکیشن پلیٹ فارم اس کو کہتے ہیں، وی وانٹ ٹو ریموو لرننگ بیریئرز، کہ کسی کو بیریئر نہ ہوں، نہ ایج کا نہ ایج کا۔ اچھا، ایک سٹیج پہ ہوتا تھا لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز ہیں اس کے لیے کوئی ایم ایس سی کمپیوٹر سائنسز کرنی پڑے گی، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی ڈگری مختلف ہے لیکن اس کے بعد آپ کو جا کے احساس ہوتا ہے کہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کام میں بڑے بہتر انداز سے کر سکتا ہوں۔ سکلز کا دور ہے، سکلز کا تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے میٹرک بھی کیا ہوا ہے نا، بیسک لٹریسی اس کو آتی ہے، تو وی کین ٹیچ دیم ڈیجیٹل سکلز۔ سب سے پہلے ہم انہیں ڈیجیٹل سکلز سکھائیں گے کیونکہ دے ہیو ٹو انٹریکٹ ود کنزیومرز۔ بالکل ایسے ڈیجیٹل ورلڈ ہے، اس سے انٹریکٹ کرنا ہے انہوں نے، نہ صرف پاکستانی کنزیومر سے بلکہ ظاہر ہے ورلڈ وائڈ۔ بالکل، اور اسی میں جو ہے وہ ڈیجیٹل ہم ان کو سکل سکھائیں گے۔ سیکنڈ جو آسپیکٹ ہوتا ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے آپ کی مارکیٹنگ پروڈکٹ کی اور ڈیزائن۔ سو ہم ڈیزائن اور مارکیٹنگ سکھائیں گے، اور پروڈکٹ جو ہے وہ لوگ خود ڈیسائیڈ کریں گی۔ ہم ان کو بتائیں گے کہ واٹ یو کین ڈو بیسٹ، کہ کیا آپ کپڑے اچھے ڈیزائن کر سکتے ہو، آپ جیولری کر سکتے ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مثلا ایک خاتون آ رہی ہیں پشاور سے، میں پشاور کے جو ہے وہ بازار میں گیا، صرافہ بازار میں، تو ایک وہ وہاں بیٹھی ہوئی اور ارد گرد سارے جو ہے وہ جیولرز بیٹھے ہوئے اور ان کو وہ ڈیزائن انسٹرکشنز دے رہی تھیں۔ تو وہ کہہ رہی ہیں میں ان کو خود انسٹرکشن دیتی ہوں، لیتی ہوں، بعد میں اپنے آن لائن بیچتی ہوں۔ تو دس از واٹ یو نو ویمن آر ڈوئنگ امیزنگ تھنگز، اور ہم یہ لوگوں کو بھی کہتے ہیں سب کو کہ ہمیں ایک موومنٹ سٹارٹ کرنی چاہیے کہ جس کے لیے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ آپ خواتین انٹرپرینور سے بائی کریں۔ سو دس از سم تھنگ تاکہ ان کو ایک سپورٹ بھی ملے، ایک کانفیڈنس بھی ملے، انہیں لگے کہ اچھا جو ہم کریں گے ہمیں اس کا ایک پے بیک ملے گا۔ سر ظاہر یہ تو ہم آپ اس فیسٹیول سے متعلق بات کر رہے ہیں، تھوڑا آپ کے ادارے سے متعلق بھی ہم نے بات کی ہے۔ 2 باتیں، ایک تو یہ کہ ایٹم کیمپ نام بڑا منفرد ہے، کیوں؟ اور دوسرا یہ کہ اس وقت جو خواتین ہمیں سن رہی ہیں جن کو موٹیویشن ملی ہوگی آپ کی اس گفتگو کے بعد، تو وہ تمام کی تمام خواتین کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ صرف اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہری خواتین کے لیے، یا کہ کوئی اور بھی آ کے آپ سے سیکھ سکتا ہے؟ کوئی آن لائن کنسلٹیشنز بھی ہوتی ہیں؟ سو ہم آن لائن جو ہے وہ کورسز آفر کرتے ہیں۔ تو atomcamp.com ویب سائٹ ہے، ہمارا فیس بک پیج ہے جہاں پر ایک ہم نے گروپ بھی بنایا ہوا ہے۔ وہ گروپ اگر آپ سرچ کریں گے وی کیمپ گروپ ہے، اس کے اندر اس وقت 600 ویمن کی کمیونٹی بن چکی ہوئی ہے اور ویمن جوائن کر رہی ہیں۔ اور ہمارا جو ایٹم کیمپ جو ہے اس میں 2 ریزنز ہیں، ہم نے اس کا نام رکھا ہے۔ پہلی ریزن یہ ہے کہ ایٹم اٹ سیلف جو ہے اٹ سمبلائزز ہیومینٹیز کیوریاسٹی ٹو لرن، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیوریاسٹی ٹو لرن جو ہے وہ ایٹم انڈیکیٹ کرتا ہے۔ سیکنڈ جو ہے وہ ایٹم بیسک یونٹ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ جو سکل بیسک لیول پہ ہے نا وہی فقدان ہے اصل میں۔ اب بیسک لیول پہ کہ آپ کنزیومر سے ڈیل کیسے کریں، آپ جو ہے وہ لوگوں سے جب شکایت آ جائے تو آپ اس کو کیا پھر بتائیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنی ایڈ لگانی ہے تو کیسے لگانی ہے، جب آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہوں اس کی پرائس کیسے رکھیں تو کیسے رکھیں۔ ہم کورسز ڈیفرنٹ کرواتے ہیں، جیسے ہم ایک کورس کرواتے ہیں لاجک اینڈ کریٹیکل تھنکنگ، ہاؤ ٹو تھنک، ٹھیک ہے، ہاؤ ٹو آرگنائز یور تھنکنگ۔ تو یہ کورسز کی ویسے جنرلی کیا فیس سٹرکچر ہے؟ سو ہم اس میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے، کچھ ہمارے کورسز تو سٹارٹ ہوتے ہیں وی اونلی چارج لائک مہینے 1.5 مہینے کا بھی کورس ہوتا ہے تو 4000 چارج کرتے ہیں۔ اور میکسیمم سر کیا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے؟ سو یہ سٹارٹ کرتے ہیں ہماری کچھ ورکشاپس ہوتی ہیں 4 دن کی، رات کو کلاسز جنرلی کرتے ہیں ہم آن لائن، اور کچھ کورسز 1.5-2 مہینے تک بھی جاتے ہیں۔ اور ایٹم کیمپ کے اس طرح سے ڈیفرنٹ کورسز میں ہم جو ہے وہ کنٹینیوس ایجوکیشن پروموٹ کرنا، جیسے ابھی ریسنٹلی میں نے ایک کورس خود آفر کیا، وہ تھا ہسٹری آف اکنامک تھاٹ کا،
اسی طرح جو میرے ساتھ کو فاؤنڈر ہے میری، وہ آج جوائن نہیں کر سکی، انہوں نے آنا تھا، شوا خالد اور میں، ہم کورس آفر کرتے ہیں پالیسی انالیسس، ڈیٹا انالیسس، تو اس قسم کی ہم اور ہمارے کورسز میں جو ینگسٹ پارٹیسپینٹ ہے، ایک ہم نے کورس آفر کیا پشتو لینگویج کے اوپر، ایوری ڈے پشتو اسپیکنگ، اور اس میں ینگسٹ پارٹیسپینٹ واز آئی تھنک ہی واز گریڈ 9 اسٹوڈنٹ. اور آپ نے یہ جو پشتو لینگویج کا کورس آفر کیا، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ So what I felt, I travel usually جو ہے وہ کے پی میں بھی، یہاں بھی بہت سارے ہمارے پشتون جو ہے وہ فرینڈز اور دوست ہوتے ہیں، تو ان کو سنتے ہیں نا جب، تو وہ آپس میں پشتو بولنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، ہم سمجھ پائیں ان کی بات، تو مجھے کیوریاسٹی ہوتی تھی کہ مجھے تھوڑی سی سمجھ آنی چاہیے، تو آئی ریئلائزڈ کہ اگر مجھے کیوریاسٹی، جب علاقائی زبان آپ جانتے ہو نا، تو کسی سے نہ صرف کمیونیکیٹ کرنا بلکہ یوں کہہ دیجیے کہ بات کر کے اس بات پر عبور حاصل کر لینا، مطلب ان کہ آپ اپنی بات منوانے میں کسی حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں. بتاؤ F10 گئی تھی شاپنگ کرنے، پٹھان تھے وہاں پہ، تم بارگین نہیں کر سکی. مسئلہ یہی ہے. ہاں، تو بارگیننگ کے لیے چاہیے، ٹورزم پہ جاتے ہیں ہم، ناردرن ایریاز میں ٹورزم اتنی ہے، تو آئی جسٹ ریئلائزڈ کہ اگر مجھے کیوریاسٹی ہے تو اور بھی لوگوں کو ہوگی. تو وین وی آفرڈ اٹ 40 پیپل جوائنڈ دیٹ پشتو لینگویج کورس. تو اس کے بڑے اچھے ہمارے ایک پشاور سے جو ہے شفیق گیانی ہیں، وہ ہیریٹیج پہ بہت کام کرتے ہیں، بلکہ کسی وقت آپ انہیں بتائیں جو پشاور کی جو ہے وہ پرانی ہسٹری، ہیریٹیج، اس کے اوپر کی ہیز اے گریٹ گرپ آن دیٹ. سو انہوں نے آفر کیا، تو ابھی ہم دوبارہ بھی وہ کورس آفر کریں گے. اسی طرح ویمن انٹرپرینیورس کو ہم جو ہے وہ آگے ٹرین کریں گے. لیکن یہ جو ہفتے اور اتوار والا جو ایونٹ ہے، اس کی سگنیفیکنس اس لیے، اچھا ایک اور اس کی بڑی اچھی بات ہے، اس جو ہفتے اور اتوار کو ہمارا ایونٹ ہو رہا ہے جس میں 200 خواتین آئیں گی اسٹال لگانے، اس ایونٹ کو اناگوریٹ کر رہی ہیں ویمن پارلیمنٹیرینز فرام ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز. تو باوجود ان حالات میں خواتین، ان حالات میں میں تو کہتا ہوں ان کے ہاتھ پہ ہاتھ پکڑا کے ایک زنجیر بھی بنوا دیجیے گا. اور آپ یقین جانیں، ابھی انہوں نے مس شاندانہ گلزار خان ہیں، وہ جو ایس ڈی جی سیکریٹریٹ میں جو ہے وہ ویمن انکلوسیوٹی پہ کام کرتی ہیں. ان حالات میں 2 دن پہلے انہوں نے ایک ایونٹ کیا، اور وہاں پر پی ایم ایل این کی خواتین تھیں، وہاں پر پیپلز پارٹی، آئی تھنک دے ایک مرج ہو رہا ہے کنسنسس کہ ویمن کے کاز کے اوپر ہمیں اس پولیٹیکل پارلیمنٹ کی راہداریوں میں پہنچتے پہنچتے کچھ کوئی سیاسی ہوا انہیں چھو جاتی ہے، ادروائز سب ٹھیک ہے. سو ابھی انہوں نے وہ خواتین پارلیمنٹیرین جو ہے وہ میڈم نفیسہ ہٹک اور مس شاندانہ گلزار، مس میناز عزیز، یہ سارے لوگ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز سے جو ہے وہ آئیں گی ویمن سپورٹ کرنے کے لیے. اور سیکنڈ اس میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور اسلام آباد پولیس دونوں اس میں ہمارے ساتھ پارٹنر شامل ہیں. اور سیکیورٹی میں بھی دے آر ہیلپنگ اس، آرگنائزنگ ایوری تھنگ. سی ڈی اے نے سٹال سارے آپ لوگوں نے فری دیے ہیں؟ سٹال ہم نے جو ہے وہ جسٹ منیمل چارجز دیے ہیں. لاسٹ ٹائم تو فری دیے تھے، لاسٹ ٹائم بھی فری دیے تھے، اس وقت بھی وہ اتنے کوئی ہیں کہ جسٹ دیز آر کمٹمنٹ چارجز، کہ جسٹ ٹو انشور کہ ایوری ون از کمنگ اپ اینڈ سیریس کینڈیڈیٹس آر. ظاہر وہ آئیں گے، نہ صرف اپنے اس پروڈکٹ کو شوکیس کریں گے بلکہ ظاہر ارننگ بھی ہے اور مارکیٹ بھی ہے، مارکیٹنگ بھی ہے ان کی. بالکل. اور آپ نے جو ہے وہ کل ہفتے کو جو ہے وہ دن 12 سے لے کے رات 8 بجے کے دوران آپ دونوں نے آنا ہے ہمارے پاس، اور ہم جو آپ ہم کو ہوئے شاپنگ اسلام آباد کروائیں میں گے. ضرور آئیں گے. سو کل اور پرسوں آپ آئیں ہفتے اتوار کو. تو میں خود بھی پرسنلی سب کو انوائٹ اس لیے کرتا ہوں کہ وی نیڈ ٹو سپورٹ سچ ویمن، اور ان کو انکریجمنٹ میں، اور ان سے جہاں ویسے کھانا ہوتا ہے نا وہاں ہم جاتے ضرور ہیں. ہاں میں تو ضرور جاتا ہوں، تو میں ضرور جاؤں گا، لیکن کل نہیں، پرسوں. کل ہماری کمٹمنٹ کچھ اور ہے، پرسوں ضرور ہم آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک اس ایونٹ کی نا اچھی جو مجھے بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جو خواتین مختلف علاقوں سے آئی ہوئی ہیں نا، وہ پھر تھوڑی دیر بعد نا سارے اسٹالز کا خود بھی راؤنڈ لگاتی ہیں انٹرپرینیور، جسٹ ٹو سی کہ واٹ ادر ویمن آر ڈوئنگ. نہیں، تو دے لرن فرام دیم. نہیں، وہ اصل میں گپ شپ لگانے جاتی ہیں، بور ہو جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہمیں دیکھ کے تو اینے کہ نک مایا ہے، یعنی دس نہیں مینوں کی کر رہی ہیں، اے کی ہے، اے کنج بنے ہیں. وہ یہ بڑے مزے مزے کی گپ شپ ہوتی ہے، تو ہم بالکل انجوائے کرتے. تھینک یو ویری مچ سر، ساتھ موجود تھے آپ. اور ہم بات کرتے ہیں ایٹم کیمپ کی طرف سے جو وی کیمپ فیسٹیول ہے کل اور پرسوں، یعنی سیٹرڈے اینڈ سنڈے اسلام آباد F9 پارک، صبح 12 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک اناگوریٹ کریں گی ویمن پارلیمنٹیرینز. اور اس کے بعد پھر فیملیز جائیں گی وہاں پر اور بڑا ہی انجوائے کریں گی. کوئی ٹکٹ نہیں ہے تو آپ نے آرام سے جانا ہے اور خوب آپ کھا پی کے شاپنگ کر کے آئیں. اگر آج بینک سے پیسے نہیں نکلوائے کوئی بات نہیں، F10 بھی ساتھ ہی ہے، تو ATM مشینز ہوتی ہیں، تو ٹینشن نہیں آپ پہ لینی. آپ جسٹ گو اینڈ سوائپ دیٹ کارڈ، گیٹ دا منی اینڈ انجوائے دا شاپنگ، انجوائے دا ویکینڈ. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. آج ایک بریک لیں گے، واپس آئیں گے، ساتھ رہیے. کیا آپ کو پتا ہے پچھلے 20 سالوں میں اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹ کا ریٹرن 18% سالانہ رہا ہے، یعنی کہ
बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KASP की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.kasb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। जब छोटा था तभी मेरे अबू वफात पा गए थे। यहाँ पर हमारा ख्याल बहुत अच्छा करते थे और जो हमारी मदर मेट है वो हमारे साथ हमारी माँ की तरह रहती हैं। सारी जिम्मेदारियाँ जो एक मदर की होती हैं अपने बच्चे के हवाले से वो सारे काम मैं इनके करती हूँ। तालीम के लाते, ज़िंदगी के लाते और रिहाइश सारा कुछ ठीक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीमात दी हैं कि यतीम के सर पर हाथ रखो ताकि वो भटके ना। सिर्फ बैतुल माल पूरी मतलब मुल्क का एहसास है ये बच्चे। आगे आर्मी का कप्तान बनना चाहता हूँ। दारुल एहसास बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पढ़ के मैं बहुत अच्छा इंशाल्लाह अफसर बनूँगा। प्राइम मिनिस्टर हैं वो उन पर जो है उनके बाप के तौर पर उनको देखते हैं, या पाकिस्तान बैतुल माल उनको वो प्लेटफॉर्म है जो उनकी माँ के तौर पर उनको देखता है। more than 5,000 people जिस भी वैसिनिटी में रहें उसको हम अर्बन एरिया कहते हैं। कि जो रूरल एरियाज़ में लोग रह रहे होते हैं वो रूरल एरिया से माइग्रेट करते हैं सिटीज़ में और उससे शहरों की आबादी में इजाफा हो जाता है। एक्चुअली एक शिफ्ट है पॉपुलेशन की। मैक्सिमम 10% तक आप वर्टिकली जा सकते हैं, बाकी आप हॉरिजॉन्टली जा सकते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में नहीं पहले घंटे में भी हमने जिक्र किया था एक अफसोसनाक वाक़े का। दोहराना तो नहीं चाहते लेकिन दोहराना ज़रूरी भी तो है। बात नहीं करना चाहते उस मौजू पर लेकिन बात करना कितना ज़रूरी है। बेटी जो अल्लाह की रहमत है, अल्लाह ताला हमारी पूरी कौम पर रहम फरमाए। जिस सफ़ाकाना वाक़े ने हम सबको हिलाकर रुलाकर रख दिया कि दिल खून के आंसू रोता है, हाथ कांप जाते हैं, दिल लरस जाता है, ज़बान साथ छोड़ देती है। ये हमारा मुल्क है पाकिस्तान, जिसका शहर मियाँ वाली, जहाँ जुल्म की एक दास्तान रकम हुई है। एक जालिम सफाक कातिल कहूँगा, बाप कैसे कह दूँ उसको मैं, बाप तो ऐसा नहीं करते। ज़माने जाहलियत की याद ताज़ा करवा दी। 7 दिन की फूल जैसी नन्ही कली को मसल दिया, सीने में गोलियां उतार दी, बेदर्दी से उसे कत्ल कर दिया, सांसें उसकी छीन लीं, सांसों की डोर तोड़ दी। क्या फरिश्ते नहीं रोए होंगे कि जब जालिम बाप ने मौका पाते ही, वो लम्हा पाते ही वो गोलियां उस मासूम के सीने में उतार दी।
पहली गोली जिस पे शायद बेटी ने कहा होगा बाबा ना मारो, दफ्तर से आओगे थके हुए आपके शूज़ उतारा करूँगी, आपके कपड़े इस्त्री करूँगी, पानी का ग्लास लाऊंगी, पूछूंगी दिन कैसा गुजरा। ऐसा ही तो होता है जब बेटी से मिलते हैं, बेटी से बात करते हैं, थकन उतर जाती है। दरवाजे पर आपका इंतज़ार करूंगी बाबा, ये ज़रूर पहली गोली पर कहा होगा ज़रिया। और सिर्फ यही नहीं, ये जो दास्तान हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये हर घर का एक तजुर्बा रहा है कि जब वालिद साहब घर पर आते हैं तो बेटियां बड़ी खुशबख्ती की अलामत होती हैं और गेट तक भाग कर जाती हैं। तो कहा होगा कि मेरी माँ मुझसे पहले ही मर जाएगी अगर ऐसा जुल्म किया आपने। बाबा ना मारो मुझे, मेरे लिए सिले छोटे छोटे कपड़े मेरी माँ को पागल कर देंगे। बाबा ना मारो मुझे। मेरी माँ मेरे पैदा होने से पहले मेरे लिए खिलौने लाई थी, मेरे जाने के बाद उन खिलौनों की छन छन तुझे बहुत रुलाएगी। बाबा आखिरी गोली पे मासूम कली ने ये भी कहा होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको पसंद नहीं आई, मैं तो रहमत थी, शायद बोझ लगी आपको, मैं आपकी खुशी में खुश हूँ। बाबा इस दुनिया में ना सही, अगली दुनिया में साथ रखना, मैं तब तक जन्नत में ना जाऊंगी जब तक आप साथ नहीं होंगे। पापा तो ये हैं हमारी बेटियाँ, ये हैं हमारी बच्चियाँ जो इस तरह से सफ़ाक दिल रखने वाले बाबा से अपनी गुजारिश कर रही हैं और अपनी फरियाद का टुकड़ा रो रही हैं कि आपने मेरे साथ और मेरी माँ के साथ क्या सलूक किया। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये एक ऐसा वाक़या जिसने मैं फिर कहूँगा कि हमें हिला कर रख दिया। आज इस मौजू पर हम मज़ीद बात करेंगे। पहले हमने साइंटिफिक कुछ गुफ्तगू की थी, कुछ टेक्निकल गुफ्तगू की थी और आगाही की बात की थी। अब ज़रा हम इस्लामी नुक्ते नज़र शामिल करेंगे, इस वाक़ये को ही बुनियाद बनाकर रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मुफ्ती नुमान रिजवी साहब ने, मजहबी स्कॉलर हैं, आप वेलकम करेंगे सर आपको। हमारे साथ मौजूद मोहम्मद अली रज़ा सुल्तानी साहब नातख़्वाह हैं, आपका भी शुक्रिया। और इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, जिस तरह जुम्मे की मुनासबत से हमारी कोशिश होती है कि हम कोई ऐसा टॉपिक पिक करें जिस पर हम सब की रहनुमाई हो सके, तो इससे ज़्यादा अहम टॉपिक आज क्या हो सकता था। ये एक ऐसी ख़बर जिस पर बहुत बात हो रही है, तो हम क्यों ना इस पर ज़्यादा बात करें, ज़्यादा गुफ्तगू करें। तो इससे पहले कि हम रहनुमाई हासिल करें, हम इस सेगमेंट का आगाज़ करेंगे और रिक्वेस्ट करूँगा अली रज़ा साहब से कि प्लीज़ नात हदिया करें। अपने दामान शफ़ात में छुपाए रखना, अपने दामान शफ़ात में छुपाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। और उनके हो जाओ तो हर चीज़ उन्हीं से मांगो, उनके हो जाओ तो हर चीज़ उन्हीं से मांगो। अपने दामन पे ना एहसान पराए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। और मैंने माना
کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور آپ یاد آئیں تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ یاد آئیں تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بلائے رکھنا، غیر کی یاد، غیر کی یاد میرے دل سے بلائے رکھنا، اور اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا، اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، اور شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو اسی راہ پہ بچھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ رحمت للعالمین حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی سے سجی یہ خوبصورت محفل، اللہ کرے اس محفل کے صدقے ہم سب کی بخشش ہو جائے۔ رحمت للعالمین حضرت محمد کی جب ہم بات کرتے ہیں اور ان کی زندگی سے سیکھنے کی بات کرتے ہیں، اور ایسے میں کچھ ایسی سٹوریز ہمارے سامنے آ جائیں کہ جس میں ہم کہیں کہ کتنے بدبخت ہیں ہم، سر ہم سیکھ ہی نہیں پا رہے، ہم ابھی تک نہیں سیکھ پا رہے، اتنا آگے بڑھ گئے لیکن سیکھ نہیں پا رہے، دورہ جاہلیت کی یاد تازہ کر دیتے ہیں۔ تھوڑی سب سے پہلے اس خبر پر بات کرتے ہیں کہ سر دین اسلام اس سے متعلق کیا کہتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں کہ حکم کیا ہے ایسے ظالم، ایسے سفاک کے لیے جس کے لیے میں باپ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا، میرے لیے وہ قاتل ہے، صرف اور صرف قاتل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو دلخراش واقعہ ہے جس نے پوری انسانیت کو خون کے آنسو رلا دیا ہے، ایک انسان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوہ گر ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیٹی کو عزت دی، بے شک، اور میں اگر اس دور کی تھوڑی سی بات آپ کے گوش گزار کروں کہ جس دور میں زمانہ جاہلیت میں جب گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو اسے زندہ درگور کیا جاتا صرف اس وجہ سے کہ کوئی میرا بہنوئی کہلائے گا، اور بیٹیوں کا گلا دبا کے انہیں مار دیا جاتا۔ جب ہر طرف یہ عالم ہو اس وقت کلمہ حق بلند کرنا
آج تو ایک باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، یہ تو ایک واقعہ ہے، لیکن جب ایک باپ صبح سے شام تک کام کرتا ہے کڑی دھوپ میں، صرف اس لیے کہ میں اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کروں گا، صرف اس لیے کہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا بندوبست کرنا ہے، کڑی دھوپ میں وہ کام کرتا ہے، اس کے اگر ہاتھ چیک کیے جائیں دیکھے جائیں تو ان میں چمڑا نہیں ہوتا، جلد نہیں ہوتی۔ آج کے دور میں بیٹی کے لیے محبت کا جملہ بولنا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس دور میں جب بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا تب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملہ اپنی بیٹی کے لیے بولا تھا، فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس دور میں کلمہ حق بلند کرنا، اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بتایا ہے کہ بیٹی کو کس طرح عزت دینی ہے، بیٹی کی توقیر کس طرح کرنی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تب تشریف لے آتی تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو سجایا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے جہاں ساری کائنات کھڑی ہو جاتی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو کر یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی کو کتنی عظمتوں سے نوازا ہے۔ اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بیٹی کو عزت دی، اور اگر سمجھ نہیں آتی کہ یہ صفاقی کیوں ہے، کبھی جس باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیا، کبھی وہ یہ تو سوچتا کہ میری ماں بھی تو کسی کی بیٹی ہے، مجھے بھی تو اپنی ماں نے جنم دیا ہے، مجھے بھی تو اس نے پالا ہے، اور آج میں یہاں پہ پہنچا ہوں اور آج میرے گھر میں اللہ نے مجھے رحمت عطا کی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں بے شمار، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی بشارت دی، فرمایا کہ جس کے گھر میں صحابہ اکرام کا جمع غفیر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے گھر میں 4 بیٹیاں اللہ عطا فرمائے اور وہ ان کی پرورش کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، پھر جب وہ اس قابل ہو جائیں، بلوغت کو پہنچ جائیں اور ان کا نکاح کرے، ان کی اچھی تربیت کرے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کے بھرے مجمع میں ہاتھ بلند کر کے یوں ارشاد فرمایا، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ بے شک ایسے کا قربت کی بات بتائی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحابہ اکرام مچل گئے، پھر کہا کہ اگر جس کی 3 ہوں، پھر سوال کیا، کرتے کرتے صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ جس کی 1 بیٹی ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی 1 بیٹی ہو وہ اس کی اچھی تربیت کرے، اس کا خیال رکھے، پرورش کرے، پھر اس کا نکاح کرے تو جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ کہاں بڑی قابل تو جو بات ہے، کہاں وہ دور کہ جب گھر میں بیٹی پیدا ہو تو ناک رکھنے کے لیے، شرم رکھنے کے لیے اس کو زندہ درگور کیا جانا، اور کہاں یہ کہ جس کی جو ہے وہ 1 ہے وہ خواہش کرتا ہے کہ میری 2 ہوں، جس کے گھر میں بیٹی نہیں ہے وہ خواہش کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد کہ اللہ مجھے بیٹی عطا فرمائے۔ تو وہ رحمت والی بیٹی جس کے گھر میں آئی، اللہ نے رحمت بھیجی اور وہ اس بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے اس کا قتل کر رہا ہے، تو آپ تو باپ کہنے کی بات کر رہے ہیں، میں اس سے اگلا جملہ اس کے لیے کہ شاید وہ اسلام کے دائرے میں ہی اس کا صرف زبان کی حد تک کلمہ پڑا ہے، دور تک اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کہ جس بیٹی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت کہیں وہ تمہارے گھر میں اترے اور تم اسی رحمت کا گلا گھونٹ دو۔ اور پھر پوری انسانیت میں مجھے میری 27-28 سال میری عمر ہے، اور مجھے نہیں اپنی اس ایج میں یہ ایسا واقعہ مسلمانوں میں کافر بھی اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں، ان سے جو ہے وہ ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے، چونکہ جو درد بیٹی کو ہوتا ہے وہ بیٹے میں نہیں ہوتا، جو درد بیٹی کو ہوتا ہے وہ بیٹے میں نہیں ہوتا۔ باپ کے ساتھ جو محبت کا رشتہ بیٹی کا ہوتا ہے، وہ بیٹے جب شادی ہو جاتی ہے پھر وہ اپنی اولاد کے ساتھ وہ محبت تقسیم ہو جاتی ہے، لیکن بیٹی کی محبت ایسی ہوتی ہے جس میں کوئی طمع اور لالچ نہیں ہوتی، وہ اپنا گھر بھی بساتی ہے اور وہاں سے بھاگ کے اپنے بیمار والد کی اپنے شوہر کو بھی دیکھتی ہے، اپنی اولاد کو بھی دیکھتی ہے، لیکن غافل نہیں ہوتی کہ ماں باپ کی خدمت کیسے کرنی ہے۔ بالکل آپ نے درست کہا، یا ایسی ہمیں مثالیں ملتی ہیں۔ مفتی صاحب اس میں میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گی، ابھی پروگرام کا جب ہم نے آغاز کیا تھا تو اس وقت بھی ہم لوگ گائنیکالوجسٹ سے بات کر رہے تھے، اور انہوں نے بھی ہماری یہی رہنمائی فرمائی کہ اگر ہم سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کسی عورت کے ہاں بیٹی یا بیٹے کے پیدائش کا انحصار مرد پر ہوتا ہے، نہ کہ عورت پر۔
پر. اس پر ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ شاید سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے تو لوگ اس چیز کو اتنا اڈاپٹ نہیں کرتے, لیکن جس طرح سے خطبہ جمعہ ہوتا ہے یہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے علماء کرام کو یا جو ممبر پہ جن کی ذمہ داری ہے انہیں اس بارے میں لوگوں کو شعور بیدار کرنے کی بہت ضرورت ہے؟ جی اس بارے میں بالکل بہت انتہائی ضرورت ہے. جب جس معاشرے میں ایک مسلمانوں کے ملک میں ایک مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والا باپ خود اپنی بیٹی کو قتل کر رہا ہے اور صفاقی کے ساتھ 7 دن کی معصوم بچی کو اگر وہ قتل کر رہا ہے, پھر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر مسجد کے محراب سے, ہر مسجد کے ممبر سے اس حوالے سے بیٹی کی فضیلت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو جو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے اس حوالے سے لوگوں کو آگاہی دینی چاہیے. اور الحمدللہ تعدیث نعمت کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں, یہ آج کی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی آج یہ واقعہ ہوا ہے, میں اس سے پہلے بھی الحمدللہ بہت بار جمعۃ المبارک کی نشست میں اس حوالے سے بات کر چکا ہوں, اور آج بھی میرا جو جمعۃ المبارک ہے اس کا موضوع بھی یہی ہوگا انشاءاللہ العزیز. بالکل صحیح, تاکہ لوگوں کو اس بارے میں تاکہ رہنمائی ہو سکے, آگے ہو سکے. اب تھوڑا سا ہم انہیریٹنس پر آتے ہیں, وراثت پر آتے ہیں. اسلام نے 1400 سال پہلے واضح کر دیا کہ بچیوں کو وراثت میں کیا حصہ دیا جاتا ہے. ہم نے کل بھی اس پر کچھ گفتگو کی تھی کہ ہمارے ہاں یہ بڑا عام سا ہو گیا کہ رجحان ہے, صدر پاکستان عارف الوی صاحب نے بھی کہا کہ ایک رجحان ہے یہاں پر کہ بیٹیوں کو ان کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے. ہم نے ایسے معاملات بھی دیکھے ہیں کہ جب بیٹی صرف بھائی سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی تمہارا ہی ہے یہ سب کچھ, اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اب تو صرف کنسیڈر بھی نہیں کیا جاتا کہ اچھا یہ ایک بہن ہے, 2 بہن, 3 بہنیں ہیں, وہ صرف کہتے ہیں اچھا یہ جائیداد تو تقسیم ہی بھائیوں میں ہونی ہے, وہ اس کی ڈویژن ہی بھائیوں میں کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اسلام بھی واضح ہے, یعنی ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں واضح احکامات ہیں, ہمارا قانون بھی موجود ہے, لیکن ہم پھر بھی اپنے رجحان کو تبدیل ہوتا نہیں دیکھ رہے. میں چاہوں گا آج سر ہم بیسک سے شروع کرتے ہیں. ایک تو آپ آج دوبارہ سے ایلیبوریٹ کریں سر اس کو کہ قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں دینی احکامات کیا ہیں, ایک عورت کے وراثتی حقوق کے کتنا حصہ ہے اس کا جائیداد میں, اور پھر دوسرا اس پہ کہ جو رجحان ہے اس کو تبدیل کرنے کی کتنی ضرورت ہے, اور اگر ایسا نہیں کرتا وہ باپ وہ بھائی تو اس پر کیا ہمارا دین کہتا ہے. جہاں تک کہ بیٹی کی وراثت کی بات ہے تو اس کا تیسرا حصہ وراثت میں بیٹی کا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ شریعت میں اس کا حکم دیا ہے کہ جو وراثت میں تیسرا حصہ یہ بیٹی کا حق ہے. اور اگر ایک باپ اور ایک بیٹا یعنی بھائی اس بہن کا وہ اگر اس کو وراثت میں حق نہیں دے رہے تو وہ یعنی کہ اپنی بہن کی دولت پہ اس کی جو وراثت ہے اس پہ قبضہ کر رہے ہیں, اور یہ حرام کے زمرے میں آ رہا ہے. یعنی وہ ساری زندگی اب ناجائز قبضہ ہے کسی کی جائیداد پہ, کسی کی وراثت پہ, اور اس کے نہ چاہنے کے باوجود صرف یہ جو بات آپ نے کی بڑی پیاری بات کی ہے, بہنیں جو ہوتی ہیں ان کی بھائیوں کے ساتھ بڑی ایک بے لوث محبت ہوتی ہے, تو وہ ایک دل رکھنے کے لیے صرف یہ بات کچھ کہہ دیتے ہیں, اور آج وہ بات بھی ختم ہو چکی ہے, کہنے والی بات بھی ختم ہو چکی ہے کہ کم از کم اتنا کہہ تو دیا جائے کہ یہ وراثت میں آپ کا حق ہے, لیکن وہ کہتے اسی لیے, اور کچھ تو کہتے ہی اس لیے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یہ کہیں گے اور وہ واپس کہہ دے گی بس ٹھیک ہے یہ آپ کے لیے ہے. تو ایسا نہیں ہے, وراثت میں بیٹی کا حق ہے, تیسرا حصہ اس کا حق ہے. اور میں اس ٹی وی چینل کی وساطت سے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, میں اپنے تمام علماء سے, مفتیان کرام سے یہ گزارش کروں گا کہ ہر ممبر سے, ہر محراب سے اس حوالے سے عوام کو آگاہی دی جائے. اس حوالے سے بالخصوص جو وراثت ہے, بیٹی کا جو وراثتی حق ہے, اس حوالے سے عوام میں شعور ہی نہیں ہے, بالکل ایسے خبر ہی نہیں ہے. اور الحمدللہ میں ذاتی طور پہ اپنی بات کروں تو آپ نے بات کی ہے, میں نے اپنے گھر میں اپنے والدین کو, اپنے امی ابو کو بٹھا کر یہ کہا ہے کہ یہ میری 2 بہنیں ہیں, ان کا یہ جو حق ہے یہ ان کو دیا جائے. ایسا نہ ہو, we need more examples. ایسا نہ ہو کہ یہ بعد میں ہمارے لیے جو ہے وہ وبال جان بن جائے. آپ نے بڑا پیارا جملہ اس سے پہلے کہا کہ وہ حرام ہے, تو آپ نے اس کو کتنا خوبصورتی سے بیان کر دیا کہ بعد میں وبال جان نہ بن جائے. وبال جان بن جائے گی, اور حرام اس لیے ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. اگر اس کے پیچھے میں ایک لاجک بیان کروں, بہت پیاری بات یہ بھی, ہماری دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک دعا قبول نہیں ہوتی جب تمہارے اندر حرام کو لقمہ چلا جائے. تو جب ہم اپنی بیٹی کی, اپنی بہن کی اس جائیداد پہ, اس وراثت پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں تو ہم حرام کھا رہے ہیں, ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے, دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی. مساجد میں بھی دعائیں ہوتی ہیں, گھروں میں بھی دعائیں ہوتی ہیں, سب دعائیں کرتے ہیں, ہماری دعاؤں کی جو قبولیت نہیں ہے, دعائیں اثر نہیں کر رہی ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے, بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس حرام کو لگاتار کھا رہے ہیں. سر اس میں ایک بات اور بھی ذریعہ سے جو ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ چونکہ شادی کر دی, جہیز دے دیا لڑکی کو, اس وقت چونکہ شادی میں خرچہ ہوتا اس لیے جائیداد میں حق نہیں دیا جاتا, اس پر بھی تھوڑی رہنمائی کیجیے گا. میں اس میں اگر لاجیکلی بات آپ کے گوش گزار کروں
تو اگر صرف لڑکی کو اس لیے اس کی وراثت کا حق نہیں دیا جاتا کہ اس کو جہیز دیا جاتا ہے یا اس کی شادی کی جاتی ہے، یہ تو ایک تو والدین پہ فرض ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر لڑکی کی شادی پہ 2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ خرچ کر لیتے ہیں تو کبھی ادھر کیوں نہیں سوچتے کہ بیٹے کی شادی پہ 15 لاکھ خرچ کرتے ہیں. ایک بیٹے کی شادی میں آپ 20 لاکھ 25 لاکھ خرچ کر دیتے ہیں، 50 لاکھ خرچ کر دیتے ہیں، اور وہ خرچ کرنے کے بعد آپ اس کو وراثت کا حق دے رہے ہیں، اور بیٹی کے لیے آپ نے 4-5 لاکھ خرچ کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اس کا حق ادا کر دیا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. وہ تو آپ کی اپنی اصل میں یہ ہے کہ بیٹی کا جو ہے وہ یہ آپ پہ کوئی فرض نہیں ہے. جہیز دینا بیٹی کو یہ والدین پہ فرض نہیں ہے، لیکن وراثت دینا یہ ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے، ضروری چیز ہے. اگر آپ جہیز دے سکتے ہیں تو دے دیں، لیکن یہ بات سامنے رکھ دینا کہ آپ نے جو ہے وہ 1 لاکھ کا یا 2 لاکھ کا یا جتنا بھی ایک جہیز وہ دے کے تو آپ اس کی ایک جائیداد پہ آپ یہ کہیں کہ اس کو ہم اس کا حق نہ دیں، تو یہ کسی اعتبار سے بھی، نہ تو شرعی اعتبار سے نہ تو کسی اخلاقی اعتبار سے یہ چیز بنتی ہے کہ ہم جو ہے وہ بیٹی کی وراثت پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں صرف اس ضمن میں. اچھا، اس میں یہ بھی تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا کہ میکے کے توسط سے اگر ہم دیکھیں، مطلب ان کی بچی ہے تو وہاں سے تو اس کو وراثت کا حق مل رہا ہے، لیکن اگر شوہر کی طرف سے جب اس کے گھر والے تقسیم کرتے ہیں وراثت کی، تو کیا وہاں پر بھی ایک بیوی کو وہ حقوق حاصل ہیں کہ جو شوہر کی وراثت ہے اس میں بھی اس کا حصہ شامل ہو؟ اصل میں یہ جو بیوی ہوتی ہے، شوہر کی جو چیز ہوتی ہے، چونکہ بیوی اور شوہر کا آپس میں رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے. اور میں ایک بڑی خوبصورت بات بیان کر دوں کہ کائنات میں اس دنیا میں جو سب سے پہلا رشتہ ہے یہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کائنات کا پہلا رشتہ ہوئے تو ان کے جب حضرت اماں حوا پیدا کی گئی تو سب سے پہلا جو رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. تو بیوی کی جو خامند کی چیز ہوتی ہے اس پہ بیوی کو حق حاصل ہوتا ہے. اسی لیے جب خامند جو ہے وہ دنیا سے پردہ فرما دیتا ہے تو اس کی جو پیچھے رہ جانے والی جائیداد ہے اس میں بھی اس کی بیوی کا حق ہے باقاعدہ طور پہ. یہ تو آپ جو ہے وہ سرکاری طور پہ بھی اگر آپ دیکھیں، تھوڑا غور و فکر کریں، تو جب ایک آدمی سرکاری نوکری کر رہا ہے، آرمی میں ہے، پولیس میں ہے، کسی بھی سرکاری محکمے میں ہے، تو جب وہ چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو پیچھے جو پنشن ہوتی ہے اس کی جو ہوتی ہے وہ بیوی کے لیے جاتی ہے. یعنی وہ اسی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے مرنے کے بعد جو اس نے نوکری کی ہے اس کی جو پنشن ہے وہ اگر بیوی کو مل سکتی ہے تو وہ جو اس کی پیچھے جائیداد ہے اس کی بھی حقدار اس کی بیوی ہے. یہ بڑا اچھا کیا سر آپ نے سیلیبریٹ کیا ذریعہ آپ نے بڑا، میں کہوں گا کہ ایک ایسا کوشچن، کیونکہ اس پر ذریعہ آپ ریسنٹلی ہم نے جس طرح عورت مارچ پر دیکھا، کچھ ایسے پلے کارڈز بھی خواتین نے اٹھائے ہوئے تھے اور کچھ ایسے مطالبات بھی تھے ان کے. میں کہوں گا وہ دین سے دوری ہے، وہ کم علمی ہے، وہ کم فہمی ہے، جس میں وہ کہتی ہیں کہ جب ہم مرد عورت کی برابری کی بات کرتے ہیں تو دین میں ایسا کیوں ہے کہ آپ نے کہا تیسرا حصہ بچی کا ایک عورت کا، وہ کہتے ہیں کہ ایکول رائٹس. بڑا اچھا آپ نے اسے ایکسپلین کر دیا کہ چونکہ ظاہر ہے اس عورت کو کچھ حصہ جو اپنے والدین سے مل رہا ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ظاہر ہے شوہر کی طرف سے مل رہا ہے اور سسرال کی طرف سے مل رہا ہے، اس وراثت میں بھی اس کا حق ہے، کیونکہ ظاہر جو شوہر کا ہے وہ بیوی کا ہے اور اس کے بعد وہ آگے بچوں کا ہے. تو بڑا خوبصورتی سے آپ نے اس کو ظاہر ایکسپلین کر دیا اور میں کہوں گا کہ ایک ایسا جامع جواب تھا یہ اس آرگیومنٹ کو کہ کیوں یہاں سے حصہ کم ہے. تو دین ہے، مکمل ہے دین، اس میں کسی ایسی چیز کی ہم کہتے ہیں گنجائش نہیں ہے کہ جس میں ہم کہیں کہ کوئی اور آپ کو ایلیبوریشن چاہیے. اس میں کلیئرٹیز ہیں اور سر نے اس کو پہلے سے کلیئر کر دیا. سر تھوڑا سا اس پر اب آ جاتے ہیں. آپ نے یہ بھی ظاہر ذکر کیا کہ حرام ہے وہ لقمہ بھی، حرام ہے وہ ظاہر ہے جائیداد بھی. اس کا مطلب ہے وہ جو گاڑی ہے اگر اس میں آپ بہن کا حصہ نہیں ہے وہ گاڑی استعمال کرنا بھی حرام ہے. وہ گھر جس میں آپ رہ رہے ہیں، جس میں آپ اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہوں گے، اگر آپ نے اس میں اپنی بہن کا حق نہیں دیا تو وہ گھر میں رہنا بھی حرام ہے. وہاں پر جو پرورش ہو رہی ہے اس پہ بھی ظاہر ہے بہت بڑا کوشچن مارک ہے. تبدیلی کیسے آئے گی؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے کوسچن سے پہلے ہی میں یہ بات بیان کرنے لگا تھا، بہرحال آپ نے سوال پوچھ دیا. اب اس واقعہ سے قطع نظر جی تھوڑی سی دیر کے لیے یہاں سے ہٹ جائیں. میں کوئی ان کے حق میں بات نہیں کر رہا جو بہت اس نے ظلم کیا ہے، لیکن یہ واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں پہلے ہم نے اس چیز کو بھی گہرائی میں بھی جانا چاہیے، بنیاد میں جانا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. میں نے اپنے کانوں سے اپنے معاشرے میں بڑے عزت دار اور اپنی بیٹیوں سے محبت کرنے والوں اور جو ہے وہ درد دل رکھنے والوں کے منہ سے بھی یہ سنا ہے کہ چلو شکر ہے کہ میرے گھر میں بیٹی نہیں پیدا ہوئی، مجھے اللہ نے بیٹی دیے. کیوں؟ اس ڈر سے کہ کہیں جو ہے وہ بیٹی والدین کی مرضی کے بغیر کہیں گھر سے چلی نہ جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر یہ معاملات، یہ جو اس کے پیچھے جو اس قتل کے پیچھے بھی اگر اس کی گہرائی میں چلا جائے تو اس کے دل میں جس طرح 14 صدیاں پہلے، حالانکہ یہ دین سے دوری ہے،
یہ جو بات آپ کا سوال ہے، میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا بالخصوص والدین سے جی کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، والدین کے لیے بالکل ٹھیک اولاد ہے، کی اچھی والدین فرض تربیت ہے۔ کریں، یہ بہت اور آپ نے وہ دین جب دین سکھائیں گے اپنی اولاد تو کو پھر یہ معاملات تو نہیں کچھ نہ ہوں کچھ، گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کسی مدرسے میں جائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مولوی ہوگا، کوئی عالم ہوگا کسی مدرسے میں جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ جس دین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، وہ یہ دنیا کا علم نہیں تھا، وہ یہ دین کا علم تھا، وہ شریعت کا علم تھا۔ یہ جو ہمارے لیے یہ جو کرائسس ہو رہے ہیں، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری ہے، شریعت سے دوری ہے۔ تو اس کو حل اس لیے اس طرح کیا جا سکتا ہے، بالخصوص ہمارے پاس جو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ممبر ہیں، ہمارے پاس مساجد ہیں، وہاں سے ہم جو ہے وہ آواز پہنچا سکتے ہیں عوام تک، ان کو آگاہی دے سکتے ہیں۔ پھر یہ جو آپ کے ٹی وی چینلز ہیں، جو میڈیا ہے، اس کے ذریعے آپ ایسے لوگوں کو بلائیں، ایسے اسکالرز کو، تاکہ یہ لوگوں کی اچھی تربیت کر سکیں۔ بالکل ہے، بات ہے تربیت کی، تربیت بہت ضروری ہے، اور جو دین سے دوری ہے اس کی وجہ سے ایسے مسائل جو ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں، ایسے ایشوز جو ہیں وہ رپورٹ ہوتے ہیں۔ مفتی نعمان رضوی صاحب بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے آپ۔ محمد علی رضا سلطانی صاحب شکریہ آپ کا بھی۔ ناظرین وقت ہو گیا ختم، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور سوچئے گا کہ جو دین سے دوری ہے اس کی وجہ سے مسائل ہیں۔ ویکینڈ ہے، بہت سا خیال رکھیں، منڈے کو ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔